अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज के शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले ख़वातीन के लिए और कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर आपको देते हैं कि पिंक बस सर्विस का तो आगाज़ हुआ है। मज़ीद नए रूट्स जो है वो मुतारिफ़ कराए गए हैं। ख़वातीन ड्राइवर्स होंगी जो कि बसेस को चलाएंगी और सड़कों पर हमें नज़र आएंगी फराटे भरती हुई पिंक बसेस, जिसकी ड्राइवर्स भी ख़वातीन होंगी। लेकिन साथ साथ एक और सोने पे सुहागा कहते हैं ना कि एक और चीज़ हो गई है, और वो अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो 2 माह का किराया है वो भी माफ़ कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक बस सर्विस का। तो बहुत ही अच्छा और खुशाइन इक़दाम करार दिया जा रहा है इसे, और ख़वातीन के लिए तो बहुत ही अच्छी सर्विस है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए ही तमाम जो सीट्स हैं वो मख्तस होती हैं, उसमें ख़वातीन ही सफ़र कर सकती हैं। तो फरियाल तारपुर ने कराची में ख़वातीन के लिए मखसूस जो है वो पिंक पीपल्स बस सर्विस जो है उसके 2 नए रूट्स का भी कल इफ्तिताह किया। हमने इस हवाले से बात भी की थी, कई लोग मौजूद थे इस तकरीब में। बहुत अच्छी तकरीब रही और जिन ख़वातीन ने ट्रेनिंग ली है इन बसेस को ड्राइव करने की, जो ड्राइवर्स हैं ख़वातीन ड्राइवर्स, उनको कल लाइसेंसेस का इजरा भी किया गया। तो ये बहुत ही अच्छी खबर नज़र आई। और जब ये चीज़ पता लगी कि 2 माह के लिए किराया भी माफ़ कर दिया गया है, तो अब देखते हैं, तो लग रहा है कि रश बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होता है इन बसेस में, तो अब और ही हमें नज़र आएगा कि इन रोड्स पर बसेस का इजाफा भी शायद करना पड़ जाए, क्योंकि जो रूट्स बनाए गए हैं वो अच्छे बड़े रूट्स हैं और काफ़ी सारे जो ऑफिस एरियाज़ हैं या जहाँ पर लोग ट्रैवल करते हैं उमूमन ख़वातीन, उनको कवर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हम बिल्कुल आज हम देख रहे हैं एक बहुत ही अहम इवेंट है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। हमने ईरानी सदर के दौरे के हवाले से बात की थी। 3 रोज़ का उनका दौरा है और इस दौरे में आज वो कराची भी आ रहे हैं। आज हमने देखा है कि शहर भर में आम तातील का ऐलान किया गया। निजी स्कूल, सरकारी स्कूल तमाम को बंद रखा गया है। सरकारी इदारों में जो दफातर हैं उनमें भी छुट्टी का ऐलान किया गया, जो ताकि जो ट्रैफिक रूट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा रश ना हो और सड़कों को खाली रखा जा सके। तो इस हवाले से अब हमने ये भी देखा है कि ट्रैफिक प्लान भी आया है और वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले दौरे के हवाले से बात करेंगे कि आज ईरानी जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, वो कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से उनकी मुलाकातें होंगी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। मज़ार कायद पर भी हाज़िरी दी जाएगी और बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी और उसके बाद ये वो दौरा मुकम्मल करने के बाद कराची से रवाना हो जाएंगे। जामिया कराची की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि उनको एजाज़ी डिग्री से नवाजा जाएगा, PhD की। और जो चांसलर और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी हैं, उन्होंने सिफारिश की थी कि उन्हें एजाज़ी डिग्री देनी चाहिए उनकी कराची आमद पर। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक प्लान पर आज नज़र ज़रूर रखनी है हमें कि आज शहर भर में छुट्टी भी इसीलिए दी गई ताकि किसी तरह का कोई क्योस ना पैदा हो, ना कोई परेशानी लोगों को भी ना हो, और जो ईरानी सदर आए हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि मूवमेंट होती है, हाई प्रोफाइल और प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं, तो उसकी वजह से भी किसी किस्म की कोई परेशानी नज़र ना आए। तो जो शहरियों की आसानी के लिए पुलिस ने जो ट्रैफिक प्लान है उसको जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कहा गया है कि सिक्योरिटी की वजह से कुछ सड़कों को बंद रखा जाएगा, जिसमें प्रेस क्लब रोड है, PIDC से मेट्रोपोल तक जो सड़क है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगी, वहाँ से कोई नहीं जा सकेगा। उसके अलावा जो है सुल्तानाबाद से जो आने वाली ट्रैफिक की रोड है ज़ियाउद्दीन रोड, उसके अलावा शारा फैसल से सुल्तानाबाद आने वाले क्लब चौक की जानिब से बाएं टर्न लेना पड़ेगा, यू टर्न उन्होंने दिया हुआ है, और क्लिफ्टन और जो है वो बोर्ड बेसन जा सकेंगे लोग उसकी डाइवर्जन लेके। तो ये तो है। कंटेनर्स लगाने का सिलसिला भी कहा गया कि कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। टाइमिंग्स ये दिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो लोग शारा फैसल पे सफ़र करते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक शारा फैसल को मुकम्मल तौर पर दोनों जो ट्रैक्स हैं उसके बंद कर दिए जाएंगे, तो मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करना होंगे और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना ही निकलें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम जो ईरानी सदर का दौरा है उस पर भी बात करेंगे कि उसका जो असल टारगेट है वो है क्या। एक तो जो ट्रेड है बिटवीन ईरान और पाकिस्तान, उसको बढ़ाना है, उसको चैनलाइज करना है, उसको ऑफिशियल करना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और दोस्ताना ताल्लुकात आज से नहीं बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। तो इस हवाले से ये कहा गया कि अब ट्रेड को मज़ीद बढ़ाना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए। $10 अरब तक का जो तजारती हजम है वो सेट किया गया है कि वहाँ तक पहुँचना है और टारगेट अचीव करना है। दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए भी मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी, उस पर इत्तेफाक होगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर होंगी जिसको आगे चलकर हम खबरों में और जब हम तज्जिया करेंगे तो हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा साथ साथ ये कि मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड में जो है वो इजाफा हो गया है।
रवा माली साल 9 माह में पाकिस्तानियों ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन्स जो है वो ख़रीद लिए हैं और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल मोबाइल फ़ोन्स के दरामदी बिल में 181% तक इजाफा हुआ है। तो एक बड़ी मार्केट यहाँ पर भी आवाम के लिए नज़र आ रही है जो कि इन्वेस्ट करती है फ़ोन्स में। फ़ोन्स वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ड्रोन कैमरास पर पाबंदी लगा दी गई है 7 रोज़ के लिए और इस पाबंदी को लगाया गया है 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के हिफाजती इक़दामात के तहत 7 दिन तक किसी भी शहर के किसी भी एरिया में आप ड्रोन चला नहीं सकते, उस पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा वॉल चॉकिंग हमें नज़र आ रही है और ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है जिसको हम ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे कि हमने देखा है कि जैसे आप फुटेजेस में देख भी रहे हैं, ज़िंदा रहना है तो लाइसेंस बनाओ और असलहा रखो। अहलियाने कराची की जानिब से ये जो है ना हम वॉल चॉकिंग देख रहे हैं। अब बहरहाल ये अहलियाने कराची के नाम से कौन वॉल चॉकिंग कर रहा है, इसका मकसद क्या है और देखते हैं, इसको स्क्रूट करते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में ये चॉकिंग हुई है और इसका क्या मतलब है, हम इस पर भी आज बात करेंगे। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर बिजनेस रिपोर्टर हैं, बिजनेस डेस्क हेड हैं। वेलकम टू द शो। अशरफ खान साहब, लिफाफा लाए हैं कि खाली हाथ आए? इंशाल्लाह। यार बात सुने शुजा साहब, चाय पानी कुछ मिला तो नहीं ना? बंद करो इनका चाय पानी वानी सब कुछ बंद कर दें। खुर्शीद भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद साहब सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप खुर्शीद साहब? आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप बिल्कुल आज सेट की मुनासबत से जो है ना वो अच्छा सा कलर का इंतखाब करके आए क्योंकि बिल्कुल वाइट के साथ वो रेड अच्छा सा लग रहा है। थैंक यू, गुड कॉम्बिनेशन। थैंक यू भाई आज ईरानी सदर आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये एक चीज़ है उस पर हम यकीनन बड़ी डीपली बात करेंगे कि इसका मकसद क्या होगा, लेकिन ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी खबर नजर आई। 2 माह तक कितना आप लोगों को अफसोस तो नहीं हो रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, बहुत अच्छी बात है। पिंग आपको किराया देकर आना पड़ेगा, मुझे जो है वो फ्री सफ़र में कर सकती हूँ, रूट्स बड़े अच्छे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? जी देखें, कराची की अगर देखें मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और इसके लिए एक बड़ी सर्विस जो है ये आई है। पहले आपको याद होगा एक ही सर्विस चल रही थी, अब 3 रूट्स हो गए। अब इसमें ये होगा सबसे बड़ा कल जो ऐलान हुआ, एक तो इफ्तिताई तकरीब भी हुई, उसमें 2 महीने तक जो है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से फ्री सर्विस देने का ऐलान किया गया है। अब इसमें आप देखें जैसे पहले शाह फैसल पे हम देख रहे थे, शाह फैसल से एक मतलब के मलिक कैंट के पास से आ रही थी और सीधा आपकी जा रही थी वो, तो एक ही सर्विस चल रही थी, अब 2 सर्विस और ऐड हो गई। कराची में देखा जाए तो आबादी कही जा रही मरदमशुमारी से 2 करोड़ की आबादी है, वैसे देखा जाए ना ऑफिशियल तो वो 3 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अब गाड़ियों की और इन सब के देखें तो इतनी बड़ी आबादी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना होने के बाद आप भी देखिए कि मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ और ये सब नज़र आ रही होती हैं। अब ये जो सर्विस आई है सबसे अहम बात ये कि AC वाली बस है और एक इज़्ज़त के साथ, क्योंकि पहले बस होता था याद होगा आपको, आगे ख़वातीन का होता था, पीछे उसमें बहुत कंपार्टमेंट भी जो है ना पुरानी बसों में बहुत छोटा है। जी बहुत छोटा है। अब ये पूरी ख़वातीन सिर्फ इसी पिंक बस में पूरी ख़वातीन ही होंगी और ड्राइवर भी सबसे अहम बात वो आपने देखा होगा, ड्राइवर वो भी ख़वातीन है, उनको लाइसेंस भी मिल गया है, परेशानी होने की बात नहीं है, वो लाइसेंस याफ्ता है। उनको सब ने मिल के यानी ट्रैफिक पुलिस और ये सारे जो है उन लोगों ने उनको ट्रेनिंग की है और क्योंकि वो इतनी बड़ी बस है उसके एक प्रॉपर तरीके से चलाना होता है तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने टेस्ट पास किया, टेस्ट पास करने के बाद उनको लाइसेंस दिया गया और अब ख़वातीन जो परेशान होती थी उनको एक अच्छी सर्विस मिल रही है क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर, अगर हम देखें शाह फैसल वाला रूट देखें, उसके बाद आप आएँ सबसे ज़्यादा रश आपको नज़र आ यूनिवर्सिटी रोड वाली जो जहाँ पे काम अभी चल रहा था जो बंद है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश। उसके बाद तीसरा रूट है हमारा जो आपका नुमाइश से सीधा हम जाते हैं नॉर्थ कराची। ये तीनों रूट ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा रश होता है अगर अमूमी तौर पर हम जाके मूव करते हैं, तो इनको जो सर्विस मिलेगी ख़वातीन को ख़ास तौर से, अभी भी बहुत शुरू तो हुई, 6 बसें आए 8 बसें आए लेकिन शुरू हुई है। अब ये जैसे हमने कहा था ना कि जी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ जाना है, मास ट्रांजिट की तरफ जाना है, तो उसके लिए उसका सफ़र शुरू हो चुका है। कम से कम हम तो पहले देखते थे बसें आगे खड़ी रहती थी, वो सड़ जाती थी डिपो के ऊपर और जो ना वो सड़कों पर आती नहीं थी, तो शुक्र है कि जो बसें आती हैं फौरी तौर पर रूट्स पर आना शुरू हो चुकी हैं। आप कैसे देख रहे हैं खुर्शीद भाई इस चीज़ को कि अभी तो ये 2 माह के लिए फ्री तो किया गया, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इन तमाम जितने भी ये बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं जिसमें शामिल और ये रेड लाइन वगैरह दीगर बसेस भी, इन सब में अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े रूट्स तो इनके बनाए गए हैं लेकिन ऑलरेडी किराया भी बहुत इकनॉमिकल है और उसमें बड़ी तादाद में लोग सफ़र करें, चाहे वो पिंक बस सर्विस हो, रेड बस सर्विस हो या कोई सी भी हो, तो एक वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आवाम को इस वक्त मिला हुआ है। देखिए रमशा, इसमें जो पिंक बस सर्विस है इससे पहले से कबल भी सिंध हुकूमत ने इस तरह की बस सर्विस को शुरू किया था, तो ख़वातीन जो इस वक्त मर्दों की शाना बशान चल रही हैं, मुख्तलिफ दफातर में काम कर रही हैं,
اور یونیورسٹیز جاتی ہیں، پھر مختلف نجی فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، تو ان کے لیے ماضی میں جو چھکڑا بسیں ہوتی تھیں اس میں سفر کرنا انتہائی دشوار کن مرحلہ ہے، اور جو خواتین کمپارٹمنٹ ہے اس کی بھی کوئی آپ یہ کہہ لیجیے کہ 15 سیٹیں اگلی جو اس کا حصہ ہے اس میں، اور وہ بھی ناکافی ہوتا تھا۔ تو اب خواتین کے لیے جو باعزت طور پر اور بڑا سہولت اور آرام دہ سفر کے لیے سندھ حکومت کا یہ بڑا احسن کا اقدام ہے کہ انہوں نے خواتین کی سہولت کے لیے ان کو باعزت سفری سہولیات دینے کے لیے ایک یہ سروس شروع کی ہے، اور اس سروس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ موقع بھی فراہم کیا ہے کہ خواتین اب آئیں اس موقع پر اپنے آپ کو اس میدان میں بھی لے کر آئیں کہ پہلے وہ بسز کا انتظار کرتی تھا، وہ اس میں سفر بھی کریں اور سفر کے ساتھ ساتھ وہ خود ڈرائیو بھی کریں۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے سندھ حکومت کی طرف سے اور دوسرے صوبوں کے لیے بھی کہ خواتین کو اس روٹ پر لے کر آئیں وہ کہ باعزت طور پر ان کو جو سفری سہولیات میسر کریں۔ اور پھر یہ دوسرا یہ کہ 2 ماہ تک جو کرایہ فری ہے یہ بھی ایک اکنامیکل وے میں انہوں نے کیا کہ جو انفلیشن کا ریٹ ہے اس میں خواتین جو سفر کر رہی ہیں، بچے بچیاں جو جا رہی ہیں، خواہ وہ یونیورسٹی کی طالب علم ہو یا وہ کسی جاب کے لیے جا رہی ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا اچھی سہولت انہوں نے سندھ حکومت نے دی ہے کہ وہ اپنی جیب پر بھی ان کی کم بھاری پڑے گا اور وہ اپنے آپ کی تھوڑی سیونگ بھی کر لیں گے۔ جب پیٹرول پرائسز سے خالی پنگ بس سروس نہیں، جب پیٹرول پرائسز سے کمپیئر کر رہے ہیں، ایک بائک رائڈر بھی اگر بائک پر آتا ہے، جیسے ہمارے آفس میں بہت سارے لوگ جو بائک پہ سفر کرتے ہیں، جب اس روٹس پہ بسز آئیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہم بائک پر نہیں آئیں گے، ہم بس میں ہی آنا پریفر کریں گے، کیونکہ ایک تو سکون سے آپ آ جاتے ہیں، آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑتی کہ آپ چلائیں، اور پھر ٹریفک کے مسائل اور ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو کرایہ بہت مناسب رکھا گیا تھا، کیونکہ اب تو پیٹرول ہی اگر آپ پر لیٹر فیول ڈلائیں اور آنے جانے میں بھی آپ کا میرے خیال سے جتنے رستے ہیں کراچی میں 1 لیٹر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو 50-60 روپے میں اگر آپ آ رہے ہیں، ٹریول کر پا رہے ہیں 100-150 میں، تو وہ ایک اچھی چیز ہے، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ جو ٹاور ہے وہاں سے گلشن حدید کا جو کرایہ ہے وہ 100 روپے ہے، تو دیکھیں گلشن حدید کہاں ایک کونے سے، اور اگر آپ اپنی بائک پر بھی سفر کریں کم از کم آپ کا 1 لیٹر فیول زیادہ لگ جائے گا، جی 1 لیٹر زیادہ لگ لیٹر میں نہیں جا جائے سکتے۔ تو یہ بڑا اکنامیکل ہے، ان کا جو فیئر بہت اکنامیکل ہے، تو اس ساری صورتحال میں سندھ حکومت کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اور لوگ اب یہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں ابھی تک یہ بس سروس نہیں پہنچی ہے وہاں پر بھی اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روٹس متعارف کروائے جائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیسلٹی حاصل کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہم اس چیز کو سراہتے ہیں سندھ حکومت کے اقدام کو کہ ہم روٹس دیکھ رہے ہیں، بسز کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن بس بات یہی ہے کہ جو دیگر علاقے جہاں پر اب رہ گئے ہیں وہاں پر بھی کوشش کر کے جلد از جلد لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ عوام منتظر ہے کہ وہ ایک اچھی بس سروس سے فائدہ اٹھا سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے بات ہوگی۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ بات کریں گے ایران کے جو صدر کا دورہ ہے اس حوالے سے، آج کراچی پہنچ رہے ہیں اور میں نے آپ سے روٹ پلان بھی شیئر کیا تھا کہ لوگ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب راستے بند ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹریفک جام اور ان چیزوں کی وجہ سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے جو ہے نا وہ راستوں کو بند کیا گیا ہے، اسکولز بھی بند کیے گئے، تو اس چیز کا احتیاط بھی کریں، خیال بھی رکھیں۔ بہرحال ایرانی صدر کا دورہ بہت ہی اہم ہے اور مختلف اس کے پہلو ہیں، تو آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکل اسپیکٹس بھی ہیں اس میں، بزنس کمیونٹی سے بھی آج ملاقاتیں ہونی ہیں، مزار قائد پر بھی حاضری ہوگی، تو اشرف خان صاحب کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ رمشا اگر دیکھا جائے پاکستان کے لیے اس وقت ضرورت ہے سرمایہ کاری، جیسے SIFC بنا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ جو اس کے لیے کہ باہر سے سرمایہ کاری لانی ہے مختلف سیکٹر میں، اسی کی اہم پیش رفت کہیں تو بے جانا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے سعودی وفد آیا تھا، سعودی وفد نے بہت بڑا اعلان کر کے گیا ہے اور پاکستانی معیشت کے لیے بہت بڑی یہ بات ہے کہ انہوں نے اگلے 5 سال میں $25 ارب کا اعلان کر کے گئے ہیں، اور اگلے چند مہینوں میں کہا ہے کہ $5 ارب کی بڑی سرمایہ کاری ہوگی، جس میں پیٹرولیم سیکٹر ہو گیا، مائن اینڈ منرلز ہو گیا، اور آپ کا ایگریکلچر سیکٹر میں جس میں زمینیں لی ہیں پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں، وہاں وہ ایگریکلچر میں وہاں اس کی اپڈیٹ کر کے وہاں سے آپ کی پروڈکشن بڑھائیں گے۔ اب یہ ایک وفد یہ تھا سعودی، اب اس کے بعد دوسرا وفد بیک ٹو بیک آیا ہے، اب ایرانی وفد آیا ہے اور ایرانی صدر آئے ہیں، اور یہ پوری دنیا اگر آپ دیکھیں گوگل پہ کر کے تو سب جگہ ہر کوئی فوکس کر رہا ہے کہ ایرانی صدر ہے۔ اسلام آباد کا تھا، اب آج جو ہے 3 بجے سے 5 بجے تک کا جو ہائی سیکیورٹی الرٹ کیا ہوا ہے، جو شارع فیصل بھی بند کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ 3 سے 5 کے دوران کراچی پہنچیں گے، لاہور بھی وزٹ کریں گے اس دوران آج۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ جسے 2 طرفہ تجارت ہوتی ہے، تو ایران اور پاکستان کی کہا جا رہا ہے کہ جو اپڈیٹ آئی ہے $10 ارب تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے،
اب $10 ارب کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری ٹریڈ کر سکتے ہیں. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی بہت ساری پروڈکٹ آ رہی ہے. کنسرنس ہو رہا ہے, جو آئل اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے انہوں نے بھی خط لکھا تھا گورنمنٹ کو کہ آئل ریفائنریز کنسرن شو کر رہی ہیں کہ جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ ایران سے اسمگل جو چیز ہے تو اس کو بائی لیٹرل ٹریڈ کے ذریعے اگر ہم لائیں, کچھ دو کچھ لو, جیسے بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے. اگر ایران کو چاول کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس چاول کی بہت اچھی پروڈکشن ہوتی ہے, چینی کی بہت اچھی پروڈکشن ہوتی ہے, سرپلس چینی ہوتی ہے, ہم ایران کو چینی چاول بیچیں اس کے بدلے میں کچھ چیزیں لیں تو بائی لیٹرل ٹریڈ میں آپ کے اوپر پابندی نہیں لگتی ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے بارٹر ٹریڈ میں اگر میں نے مطلب ایران سے میں نے آئل لیا ہے یا میں نے اس سے گیس لی ہے تو بائی لیٹرل ٹریڈ میں نے کیا کیا, ڈالر یا کوئی اور انویسٹمنٹ اس میں استعمال ہوا, میں نے چاول دے دیا, میں نے آپ کو کچھ اور بیچ دیا, اس کے بدلے آ گئی. تو بائی لیٹرل ٹریڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ دو کچھ لو. اگر ہم نے اپنی پروڈکٹ جو ایکسپورٹ کرنی ہے, ایران بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کو اگر ہم بیچتے ہیں تو اس کے بدلے ہم بہت ساری وہ چیزیں خرید سکتے ہیں جس کو پیمنٹ کر کے انٹرنیشنل پابندیاں. اور اب ایک جو ہے نا سب سے اہم چیز یہ ہو گئی ہے کہ ایرانی پروڈکٹس کی جو ہے نا یہاں پر اویلیبلٹی بہت آسان آ رہی ہے, کسی بھی طریقے سے آ رہی ہیں, اسمگل ہو کے بھی آ رہی ہیں, ان کو چینلائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں اگر اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک عوام کے لیے بہتر ہوگا. کیوں ہوا؟ کیونکہ جب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو حالات ہیں اسرائیل و غزہ کے معاملات کے بعد جو بھی فورن پروڈکٹس ہیں ان کو پاکستان میں بوائیکاٹ لوگوں نے کیا ہے اپنی طرف سے, اور اس کو بہت زیادہ اس وقت سیریسلی لوگ لے رہے ہیں. تو جو ایرانی پاکستانی لوکل پروڈکٹس ہیں اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوا ہے. تو یہ بھی چیز اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. خورشید صاحب اس پر بھی جو ہے نا وہ یقیناً ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. دیکھیں گزشتہ روز جب ایران کے پاکستان تشریف لائے تو ان کا بڑا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر دیا گیا, اور پھر ان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ وقتاً فوقتاً مختلف وفود سے ان کی ملاقاتیں رہیں, جس میں اسپیکر قومی اسمبلی تھے, اس کے علاوہ اور صدر مملکت پاکستان ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے علاوہ وزیر داخلہ اور ان سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر وزیر داخلہ کی ہم منصب جو ایرانی وزیر داخلہ ان سے بھی ملاقات ہوئی. جو بارڈر پہلے جو ماضی میں الزامات لگتے رہے ہیں کہ بھئی سرحد کے اس پار سے اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یا جو پڑوسی ممالک کے درمیان جو ایک تناؤ تھا, اور اس وقت جو تناؤ گزشتہ مہینے جو ایران کی طرف سے جو ایک دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا, اس وقت عالمی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی اور یہ جنگ کا ماحول کریٹ ہوگا. لیکن وہ بہرحال مسئلہ ایک سارٹ آؤٹ ہو گیا. لیکن اس وقت جو فلسطین اور مشرقی وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس میں عالمی دنیا اور عالم اسلام پاکستان اور ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں, بلکہ ایران نے تو ہمت بھی کی ہے اور گزشتہ دنوں جو ہے اس کا جواب بھی دیا ہے. یہ ساری صورتحال اس وقت عالمی دنیا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو بحرانی کیفیت ہے اس میں امت مسلمہ ایران اور پاکستان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ پاکستان اپنا اسٹیپ لے. اور پاکستان نے بڑا دو ٹوک موقف اپنایا ہے فلسطین کے حوالے سے, غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے, اور اس وقت جو دورہ ایرانی جو صدر کا جو دورہ ہے پاکستان کا وہ بڑا جسے کہتے ہیں بڑا طویل میعاد کی بنیاد پر جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, جس میں آج کراچی پہنچیں گے. کراچی میں وہ مزار قائد پہ بھی حاضری دیں گے. اس کے علاوہ گورنر سندھ اور دیگر جو اہم جو حکومتی لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں گے. اس وقت وہ لاہور میں مزار جو شاعر مشرق ہیں ان کے مزار پہ بھی جائیں گے, حاضری دیں گے. مزار اقبال پہ جائیں گے, وہ مزار قائد منہ پہ چڑھا ہوا ہے کہ مزار شاعر مشرق ہیں ان کے مزار پہ بھی جائیں گے. اور آپ نے کبھی آپ وزٹ کیا ہو تو جو اقبال کا مزار ہے اس کے اطراف میں بڑی فارسی شاعری جو ہے وہ کندہ کی گئی ہے, تو وہ بڑی خوبصورت جسے کہتے ہیں سمجھنے کی کے حوالے سے بڑی زبردست ہے. اور ایرانی صدر آج کراچی سے پہنچیں گے تو یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کے دورست نتائج جو ہے وہ مرتب ہوں گے. اس کے علاوہ اگر ہم جس طرح اشرف صاحب نے بات کی کہ تجارتی جو سارا معاملہ ہے اور وہاں کی پروڈکٹ یہاں آئیں اور یہاں کی پروڈکٹ وہاں جائیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں خاصا عوامی جو جسے کہتے ہیں ان کو بڑا ریلیف ملے گا. اور رئیسی صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں, وہ ہم بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں, جو صحافی برادری ہے وہ بھی ان کو یقیناً ویلکم کرے گی. بڑے منکسر المزاج شائستہ شستہ لہجے کے مالک ہیں, اور آج جب وہ کراچی پہنچیں گے تو اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے. اچھا, اب ایک چیز کی اور ضرورت جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی جو پوری دنیا کے اندر حالات ہیں, ابھی ہم نے بات کی کہ چیلنج بھی ہے یقیناً اسرائیل اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معاملات ہمارے سامنے سب کے موجود ہیں. ان سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے پیش نظر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت امت جو مسلمہ ہے اس کو تمام کورز میں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ہم جیسے بات کریں نا, چاہے وہ دہشت گردی کی روک تھام کی بات ہو, چاہے وہ امت مسلمہ اور دیگر جو ممالک کے لیے اہم کردار ادا کرنے کی بات ہو, یا پھر ٹریڈ کی بات ہو, جب تک آپ
اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے اشرف خان صاحب، آپ کسی بھی فرنٹ پر جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو یا اپنی جنگ کو بہتر انداز میں نہیں لڑ سکتے یا اپنا مدعا نہیں حل کرا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک جہتی کا مظاہرہ نہ صرف باتوں میں بلکہ پریکٹیکلی جو ہے وہ کیا جائے، جس میں ایران بھی ہے اور یہ دورہ ہوا ہے لیکن اور بھی ممالک کو اس میں پریکٹیکلی شامل ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا اہم ایشو ہے دہشت گردی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں مسلم ممالک میں اگر ہم دیکھا جائے، اگر لسٹ بنائیں تو میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں، میں نے جیسے کہ میں سروے کرتا رہتا ہوں، ریسرچ رپورٹ دیکھتا ہوں، تو سب سے زیادہ دہشت گردی کا جو شکار رہا ہے وہ پاکستان رہا ہے. آپ دیکھیں کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا جب ہمارے پاس ڈرون حملے ہوتے تھے اور ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے مطلب اس میں عام شہری بھی جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو اس کا اوور آل جو کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ملکی معیشت کی بات کریں تو ایک بہت بڑی رپورٹ ہے، ہر بجٹ میں وہ آ کے کنسرن دیا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کی وجہ سے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو نقصان پہنچی ہے، انویسٹمنٹ جو رکی ہے، آپ یقین کریں 120 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو. اور اگر ہم اس 120 ارب کو ریکور کرنے جاتے ہیں تو اس وقت دیکھیں آپ کے پاکستان کے بیرونی قرضے 132 ارب ڈالر ہو گئے، اور ہم وہ 132 ارب ڈالر کو ری پے کرنے کے لیے یعنی اس کے سود ادا کرنا ہے، اصل پیمنٹ کرنی، تو ہم رول اوور کر رہے ہیں. رول اوور کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے قرضہ لیا، ایگزامپل میں نے کہ اللہ کرے آپ مطلب آپ 5 ارب ڈالر آپ نے دیا پاکستان کو، اب میں کہہ رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس کا سود دے دوں گا 1 سال کے لیے اور مجھے یہ دے دیں، اس کا مطلب 1 سال مزید آپ کو سود دینا ہے. وہ جو 5 ارب ڈالر تو اتر ہی نہیں رہی ہے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایکچوئل اماؤنٹ بھی اتارنی ہے، سود بھی اتارنا ہے. اب سود آپ سوچیں رمشا جو سالانہ بجٹ میں سب سے بڑا کنسرن ہے، میں جب بھی رپورٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں 7,200 ارب ہمیں سود کی مد میں ادا کرنا ہے. مقامی قرضے بھی ہیں، بیرونی قرضے بھی ہیں. جو ہم آمدنی کر رہے ہیں ٹیکس سے، اس ٹیکس میں سے ہم 7,200 ارب کس میں ادا کر رہے ہیں؟ سود کی مد میں. کیوں؟ مقامی قرضے بھی ہیں، بیرونی ایکسٹرنل ڈیٹ بھی ہے جو ہم نے باہر کے ممالک سے قرضہ لیا ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ 7,200 ارب جب ہم سود کی مد میں ادا کر دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ 9,400 ارب ہم کما رہے ہیں، 7,200 ارب دے رہے ہیں، تو ہم ملک کو کیسے چلائیں گے؟ اس کا انفراسٹرکچر کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، یہاں کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک نہیں، ترقی پذیر ملک ہے. یہاں کے لوگوں کی جو آمدنی ہے، ماہانہ آمدنی بہت کم ہے. اب ریجنل ممالک میں بھی جا کے دیکھیں تو وہاں اتنی مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے ابھی 25% مہنگائی زیادہ ہے. یعنی جو پچھلے سال مہنگائی تھی، ایگزامپل لیتے ہیں ہم 1 سال پیچھے جاتے ہیں، وہ مہنگائی تھی جیسے ایک چیز تھی چینی تھی 140 روپے کی، وہ اب 25% مہنگی ہو گئی ہے. تو میری جیب پہ بوجھ آ رہا ہے مگر میری آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے. اب جیسے ہم ایک عام بندہ لیتے ہیں، ہمارے جیسے کیمرہ مین ہے، وہ 32,000 روپے کما رہے ہیں، لیکن اس کے ہر سال 11 مہینے کے بعد کانٹریکٹ ہوتا ہے، گھر کا کرایہ بڑھ جاتا ہے. یہاں بجلی کا بل دیکھیں آپ، 300 یونٹ کا بل، کنسنس میرے پاس آنے 200 یونٹ کا بل، مطلب آدمی دہل جائے. آپ یقین کریں 210 یونٹ کا بل پتہ ہے کتنے کا آ رہا ہے؟ 9,000 روپے کا. آپ پورے مارکیٹ میں سروے کریں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے پاس پراپر پلاننگ نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سبسڈی دے. IMF سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ لینے کے بعد کیا کیا؟ عوام پہ بوجھ ڈال دیا، چاہے بجلی ہو، گیس ہو، پیٹرولیم مصنوعات ہو. اس وقت ریجن میں سب سے زیادہ مہنگے ہیں ہم. دوسرے ممالک جو ہیں اپنے لوگوں کو کیسے سبسیڈائز کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا قرضہ نہیں لیا ہوا ہے اور اس کو شیڈیولنگ کی ہوئی ہے اپنے تھرو بزنس یا کاروبار. مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس قرضہ لیا ہوا ہے، اب اس کو سال سے اتارنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس میں قسطیں بڑھا دیتے ہیں، اس میں پیسے اور بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں، اپنے اوپر اور بوجھ لا دیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا نا اکنامکلی ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہمیں ہونا پڑے گا. ایگریکلچرل سیکٹر میں کام ہونا چاہیے. بہت سارے ہمارے پاس ایسے ویز ہیں جن کو ہم بڑھا سکتے ہیں، ٹورزم کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سیریسلی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکنامک میں بتاؤں رمشا کہ ہمارے جو بچے ہیں ماشاءاللہ IT سیکٹر اگر آپ جا کے دیکھیں نا، IT سیکٹر کی ایکسپورٹ ہم 5 ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں. بالکل. اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو ایز کرنا پڑے گا، وہ لوگوں کو سروسز دینی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ایجوکیشن سائڈ پہ جائیں وہ اتنی مہنگی ہے کہ غریب آدمی کا بچہ جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہ جا کے کیسے پڑھے گا؟ آپ جائیں ابھی IT کورس کے پیسے تو پوچھیں، یونیورسٹیز کے پیسے تو پوچھیں. اب وہ اگر وہ بچے کو موقع دیا جائے تو قیمتی زر مبادلہ کما کے لگا. IT سیکٹر میں اتنی گروتھ ہے کہ پاکستان نیئر اباؤٹ کے ہاف آپ کا جو ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے 6 سے 7 ارب ڈالر سالانہ کما سکتا ہے. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی فیز آؤٹ کرنا پڑے گا.
गवर्नमेंट को भी देखना होगा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी। अब हम इतने सालों से दे रहे हैं बजट में, हम कोई आईटी यूनिवर्सिटी, ऐलानात होते रहे, आपको याद होगा आईटी पार्क्स बन रहे हैं और ये हो रहा है, लेकिन ऐलानात तो ज़बरदस्त है। पाकिस्तान ऐलान में तो सबसे आगे, फर्स्ट नंबर पे, अगर दुनिया में देखा जाए ऐलानात में सबसे फर्स्ट नंबर पे। और काम में देखें, कोई मंसूबा शुरू करें तो 5-5 साल मुकम्मल नहीं होता है। हम अगर देखना है मईशत को चलाना है अपने कदमों के ऊपर, तो हमें वो सेक्टर जो बैठे हुए हैं, आईटी सेक्टर को हमें फोकस करना होगा। अगर हम देखें वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब साहब आए हैं, वो बैंकर हैं, बहुत बड़े HBL के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं आईटी सेक्टर, आपकी तमाम मिनिस्ट्री आईटी सेक्टर को बोली, तो आईटी सेक्टर नहीं। अब बात ये कि जी वो भी कह रहे हैं, तो जी कहें नहीं ना, अभी प्लान लेकर आएँ, अब आप एग्जीक्यूट कराएं, आपके हाथ में पोस्ट है, आप उस जगह पर मौजूद हैं, तो अब आप उसको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि पेट्रोल की प्राइसेस जितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, वही IMF के प्लान की भी हम बात करते हैं, तो अभी ईरानी सदर आ रहे हैं, ईरानी पेट्रोल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, दीगर ममालिक भी जब ख़रीद रहे हैं, तो पाकिस्तान रशिया से मंगा रहा है, दीगर ममालिक से हम पेट्रोल ले रहे हैं, तो क्या कम प्राइसेस पर ईरान के साथ आज इसको डिस्कस होना आप समझते हैं ज़रूरी है कि नहीं है, या क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एचएन। बात कर रहे थे जाने से पहले ईरानी दौरे के हवाले से, वेरी शॉर्टली इसको कंक्लूड करते हुए कि अब ये जो पेट्रोल के मामलात हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों की कीमतों में हम देखते हैं कि इजाफा नज़र आता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के अगर प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से आवाम की जो आधी सांसें हैं ना, जो अटकी हुई हैं, वो बहाल हो जाएंगी। तो हम सियासत को कनेक्ट भी करते हैं ईरानी सदर के दौरे के हवाले से। ईरानी जो पेट्रोल है, बराबर मुल्क है हमारा, हम रशिया से कंटेनर्स मंगा रहे हैं, फलाने मुल्क से जो है ना पेट्रोल आ रहा है, क्यों चैनलाइज नहीं करते ईरानी पेट्रोल को? खुशी साहब, क्या मसाइल हैं इसमें, और सस्ता भी मिल सकता है? देखिए, इसमें जो ईरानी जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनकी क्वालिटी देखें तो वो कदर बेहतर हैं, और उनकी जो उनका जो टेस्ट है, प्राइस भी बहुत उनकी मुनासिब है। और अगर हम उसको चैनलाइज कर लें, जिस तरह आशिफ साहब ने बात की थी, बार्टर ट्रेड की बात की थी, अगर हम उस तरह से उसको कर लेंगे तो यकीनन हमारी जो पब्लिक है उस पर बड़ा बोझ कम हो जाएगा। और जो पेट्रोल हमारे मुल्क में जो 294 रुपये लीटर से ज़ायद कुछ कीमत पर इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है, अगर हम वो ईरान से ले लें तो मैं समझता हूँ कि अवाम को बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। और गैस की जो किल्लत है, गैस का जो बहरान है, सर्दियों में, गर्मियों में गैस का बहरान रहता है। फिर बिलों की जो बात की इन्होंने, 200 यूनिट्स का बिल 10,000 9,000 के करीब जो आता है, तो ईरान ने तो ऑफ़र की है ये कि वो मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के लिए तैयार है। इसमें गैस बहरान है, तवानाई का बहरान है, उसमें वो ताउन करने के लिए तैयार है। और ये जो दौरा है ये भी उसका पेशखेमा साबित होगा कि उसमें बहुत सारे माहदे होने जा रहे हैं, जिसमें गैस और तवानाई बहरान को निपटने के लिए, इसके अलावा जो दीगर जो हमारी बॉर्डर एरियाज़ पर जो कशीदगी की जो सूरत हाल रहती है, गुमगु जो इल्ज़ामात की बौछार रहती है, और जो दूसरे ममालिक रहते हैं, उस पर भी जो हम मनसब वज़ीर दाखिला हैं उनसे उनकी बात हुई है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी जो सिक्योर मज़ीद किया जाए, ताकि वहाँ से किसी किस्म की जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाई ना हो सके, और वहाँ पर जो शरपसंद है किसी किस्म के भी, वो दोनों मुल्कों के हो सकते हैं, तो वो क्या जो है वो ना हो सके। तो ये बॉर्डर सिक्योर होंगे, हमारी जो मईशत है वो चैनलाइज हो, समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन पहलू होगा। और बकिया अशरफ साहब ने रोशनी, दुनिया की नज़रें जो है ना वो बड़ी इस दौरे पर हैं यकीनन, और लेकिन हमारे जो कोर इशूज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये सारे दौरे होंगे, विज़िट्स होंगे, चीज़ें होंगी, बहुत अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान, अब ये तजारती हदफ को बढ़ाने की भी बात हो रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं पेट्रोल और इन चीज़ों से भी हम जो है काफ़ी ज़्यादा ईरान से अगर ट्रेड कर लें तो बेहतर हो सकते हैं मामला? अशरफ खान साहब जी, इस वक्त सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही देख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यकीन करें कि जो ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो, जब सदर जरदारी लास्ट टाइम सदर थे तो उस वक्त उन्होंने ये मुआहिदा किया था ईरान के साथ, और एक है कि ईरान के बॉर्डर तक हमारे पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आई हुई है, और अब पाकिस्तान में क्योंकि पाबंदी, इंटरनेशनल पाबंदियाँ लगी हुई ईरान के ऊपर, तो उसकी वजह से वो मुआहिदा फ़ाइनल नहीं हो सका। अब अगर हम देखें कि ये आया है दौरा, अब हम बायलैटरल ट्रेड करते हैं, तो वो कह रहा है कितनी गैस चाहिए, ईरान ने ऑफ़र की है। और सबसे अहम बात कि अगर हम वो मुआहिदा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं करते हैं, इट विल टेक के पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कवानीन के तहत $18 अरब का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि डिले पे डिले हो रहा है और उसके ऊपर पाबंदी भी है। तो एक पाबंदी तो है ईरान के ऊपर कि कोई अपनी जो है आपकी प्रोडक्ट ऑयल गैस नहीं बेच सकता है,
لیکن ہم جو ہیں اگر آپ دیکھیں کہ بائیلیٹرل ٹریڈ سے ہم کر سکتے ہیں, دو طرفہ تجارت سے کر سکتے ہیں, جیسے کہ انڈیا کر رہا ہے. انڈیا آپ یقین کریں کہ اس کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت بڑی مارکیٹ ہے, 1.5 ارب کی آبادی ہے اس کی, اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ایران سے بہت سارے پروڈکٹ بائیلیٹرل ٹریڈ سے کیا ہے. تو پاکستان بھی کیوں نہ آگے بڑھے اور اس کو اسٹیپ لے. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں ایران سے بجلی آ رہی ہے, ہم نے وہ معاہدہ کیا ہوا ہے. وہ وہاں پہ کیونکہ ہمارا ٹرانسمیشن لائن کا مسئلہ ہے, تو وہاں کے جو شہر ہیں وہاں پہ جو ہے گوادر کے پاس ادھر جو ہے ایران سے بجلی آ رہی. تو ہم یہی سسٹم کر کے بائیلیٹرل ٹریڈ کر کے, کیونکہ بائیلیٹرل ٹریڈ پہ ہم ٹریڈ میں کوئی لینا دینا مطلب کرنسی انوالو نہیں ہو رہی ہے. ہم اگر گیس میں سمجھتی ہوں اگر فار ایگزامپل بائیلیٹرل ٹریڈ تو آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اگر کرنسی کی انوالومنٹ بھی ہو رہی, کیونکہ دنیا بھر سے بھی تو ہم کر رہے ہیں نا, پیٹرول تو ہم لے ہی رہے ہیں, ہمارے پابندی ہے نا, امریکہ کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اور امریکن کا جو پابندیاں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گرو نہ کر سکے. مگر ابھی جو آ رہی, ایران بہت تیزی سے ترقی کیا ہے مقامی سطح پہ, ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کی ریفائنریز دیکھیں. ایران کوئی بھی ملک ہے پابندیاں کب تک اٹھائے جانے کا امکان ہے, کیا کوئی اس حوالے سے خبریں ہیں؟ دیکھیں جو ایران کی ابھی جو کرنٹ جو اٹیک تھا اس کے اوپر بھی کنسرنس ہے, مزید پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے اس پہ. اور ابھی ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ایرانی صدر اور ہمارے پاکستان کی جو یہ پورا یہ معاہدہ, اللہ کرے کوئی بڑا معاہدہ ہو جائے جس کا اعلان ہو, اس کے بعد دیکھنا ہوگا رسپانس انٹرنیشنل کیا آتا ہے. تو اس وقت کنسرنس یہ ہے کہ ایک اکیلا کھڑے ہو کے تمام ممالک نے منع کیا تھا, اس نے جا کے یہاں سے ڈرون سے وہاں پہ حملہ کیا اور رسپانس دیا, کیونکہ ان کے ایرانی جو ان کے سفارتکار تھے ان پہ حملہ کیا گیا تو اس کا رسپانس دیا گیا ہے. اب اس نے بھی اپنا جواب دیا. اب لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو وفد آیا ہے اس کے بعد ہم پاکستان کو اور ایران کے ساتھ معاہدے حتمی کیا ہوتے ہیں. 10 ارب ڈالر کی جیسے دو طرفہ تجارت کی بات کی جا رہی, تو اس میں اگر پاکستان کی معیشت کو بوسٹ کرنا ہے تو اس میں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ گیس کی بات ہو, پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہو. اگر میں دیکھوں جو مارکیٹ سروے میں یہ ہے کہ 100 روپے سستا ہے پر لیٹر. ہمارا اگر 294 کا پر لیٹر پیٹرول ہے تو عوام کو مزے سے 194 کا ملے گا, اور اس میں گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز ملیں گے. اور اس کے بعد ڈیزل دیکھیں تو ڈیزل بھی 100 روپے سستا ہے پر لیٹر. 100 روپے پرائس اگر گرے گی تو عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا, گورنمنٹ کو بھی ریلیف ملے گا, کیونکہ اتنا بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ یہاں پہ بائیلیٹرل ٹریڈ پہ چلا جائے گا. گیس, آپ گیس دیکھیں کہاں پورے کراچی میں پورے رمضان میں کیا صورتحال. یہ وہ ایشوز ہیں جو حل ہو جائیں تو یہ فیوریٹ گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے عوام کی جو ہے نا, کیونکہ عوام اسی طرف دیکھ رہا ہے, عوام کو کوئی کنسرن نہیں ہے سیریسلی کہ جو ہے نا کیا ہوگا کیسے ہوگا. ان کو یہ ہے کہ ہمارے کور ایشوز حل ہو جائیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہی شخص ہے جو ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے. تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کی بھی بہت زیادہ بینیفٹ میں جاتا ہے. بہرحال ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید خبروں پر بھی بات ہوگی. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. بات ہو رہی ہے خبروں کے حوالے سے, لیکن ایک بہت اہم خبر ہے جس کو یقیناً ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وال چاکنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, مناظر بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے. لکھا ہوا ہے دیواروں کے اوپر کہ جی زندہ رہنا ہے تو لائسنس بنواؤ, اور کراچی کی دیواروں پر ہمیں وال چاکنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہا گیا ہے کہ اہلیان کراچی کی جانب سے یہ وال چاکنگ کی گئی ہے. اسلحہ رکھو. حالات تو یقیناً کشیدہ ہوئے, لیکن اگر اس طرح کی خبریں آئیں گی تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی والے محفوظ رہیں گے یا اور زیادہ کیوس پیدا ہو سکتا ہے شہر کے اندر؟ یہ کن علاقوں میں جو ہے نا وہ زیادہ دیواروں پر اس طرح کی چیزیں نظر آئی ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کس نے رپورٹ کیا ہے, دیکھا ہے؟ دیکھیں رمشا, کراچی کی جو صورتحال ہے اس وقت امن و امان کی اگر آپ دیکھیں تو ہر دوسرا شہری اس وقت خوف کے اندر مبتلا ہے. اور پورے رمضان میں جو یہاں پر ڈکیتی کی مزاحمت پر جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں بچے تک بھی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور نوجوان یونیورسٹی جاتے ہوئے, رات کو ATM سے پیسے نکالتے ہوئے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی, جب ہماری پولیس اس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام اس وقت نظر آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو سندھ کے دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پہ بھی آپ جو کرائم ریٹ ہے اس کا ریشو دیکھیں تو وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہم. اور جب آ کے کوئی بھی حکومتی نمائندہ یہ پریس بریفنگ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں پچھلے سال جو ریشو تھا وہ تو 12 تھا, اس دفعہ 14 ہو گیا, تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہے. بھائی 14 افراد قتل تو ہو رہے ہیں نا ڈکیتی مزاحمت پہ, تو آپ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ مطلب آپ کے پاس نفری کم ہے, تھانوں میں نفری کم ہے, ان کی پیٹرولنگ کے معاملات وہ دیگر ہوئے ہیں, تو آپ نفری بڑھائیں, سارے معاملات کریں, کیوں آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ تو کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک تشویش کی لہر ہے, غصہ ہے, غم ہے, یہ سارے معاملات ہیں. گزشتہ دنوں جوہر کے اندر جو ہے وہ مار دیا گیا علی رہبر کو, جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. وہ فوڈ پینڈر کے رائڈر تھا, اس کو مار دیا گیا. اس طرح بہت سارے گھرانوں میں آپ نے اور ہم نے عید منائی ہے, انہوں نے غم منایا ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال کراچی میں ہوگی, یہ ہب ہے پاکستان کا, معاشی ہب ہے, اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے. پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے, جو کنٹرول نہیں کر رہی.
تو اس سارے صورتحال میں عوام نے اب اپنے از خود جو ہے وہ وال چاکنگ کی ہے. ماضی میں بھی یہ نعرہ بانی ایم کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ محلوں کی چوکیداری کریں, محلوں کی نگہبانی کریں اور VCR بیچیں, اسلحہ خریدیں. تو یہ نعرہ میں سمجھتا ہوں اس پس منظر میں بھی ہوگا کہ لوگ اپنا سیلف ڈیفینس کریں. آپ کو یاد ہے شکارپور میں بھی ایک ٹیچر نے اس خوف کے اندر اسلحہ رکھا تھا کہ میں اسکول جاؤں گا پڑھانے کے لیے, اس کو مار دیا گیا. تو یہ ساری صورتحال رمشا ہے. تو اس میں لوگوں نے اپنے خود نعرے لگائے. یہ اب مسئلہ یہ بھی ہے نا, دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قانون کو بہت دفعہ لوگوں نے بھی ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور اس میں کہیں حد تک ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کہنا بجا بھی نہیں ہوگا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملزمان اگر گرفتار ہو بھی جائیں تو ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو عوام کی بھی بس ہو جاتی ہے. اور ایک کسی بہت سارے لوگ ہمارے جاننے والوں میں سے ایسے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ وارداتوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو انسان پیسڈ آف بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہی کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. تو لوگوں نے سڑکوں پر جو ہے وہ چوروں کو, ڈکیتوں کو مارا ہے اور جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پکڑا بھی گیا ہے, تو ڈاکوؤں کو بھی CCTV فوٹیجز کے تھرو بھی. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں شوقان صاحب کہ یہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو از ان فیور فار دا کراچی یا پھر اور زیادہ جو ہے نا معاملات خراب ہونے کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا تجزیہ آپ لوگوں کا اس بات؟ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن دیکھا جائے IG سین جو ہیں کراچی چیمبر فیڈریشن ہاؤس میں آئے تھے تو وہاں ہم نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا اور رمضان کے دوران جو ہے وہ آئے تھے. تو یہاں پہ وہ دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا کہ 25,000 مجرم ہیں جو ان کو پکڑتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹریکر لگائیں گے, یہ کہاں ہیں. اب مسئلہ یہ ٹریکر لگائیں گے اور وہ کیسے چھوٹتے ہیں. دیکھیں یہاں سب انوالومنٹ ہے. اگر ہم دیکھیں پولیس کا تو پولیس ایک جو IO ہے وہ ایک ایسا چلان بناتا ہے کہ وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے. تو یہ میں تو نہیں بنا رہا نا چلان, اب میں عدالت میں جا کے دے رہا ہوں. میرے ساتھ خود واردات ہوئی ہے, میرے ساتھ اٹیمپٹ ہوا تھا, ہم نے FIR کٹوائی, میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں آن کیمرہ. اور اس کے بعد جو ہے جب میں گیا عدالت میں, سٹی کورٹ میں گئے, سٹی کورٹ میں وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوئی. کیا ہوا اس نے اٹیمپٹ کیا تھا یہاں پہ بندوق رکھ کے مجھے چیمبر مارا تھا. تو اٹس مین کہ اقدام قتل ہے. اقدام قتل 302 ہوتا ہے. اگر وہ گولی خدا نہ خاصہ چل جاتی تو اشرف صاحب یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. اب وہ گولی اٹک گئی, اب وہ بار بار چیمبر مارنے سے ان کی گولی کے جو شکل ہے چینج ہو جاتی. اس نے جب چیمبر مارا گولی کھڑی ہو گئی اور میرے یہاں پہ اس نے فائر کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا. اس کے بعد پھر پکڑ لیا لوگوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جب FIR کٹائی, رینجرز بھی آئی, اس میں پولیس بھی آئی, اس کے بعد میں سٹی کورٹ گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اس کو کتنے مہینے کی, 2 مہینے کی, 3 مہینے, اس کے بعد پھر وہ باہر آئے گا, پھر وہ کرے گا. اس نے مجھے وہاں یوں اشارہ کر کے کہا تھا میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. تو یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بہت سارے شہری ہیں. آپ یہ دیکھیں مسئلہ تو یہی نا, پھر کیا کریں, واقعی اسلحہ رکھنا شروع کر دیں چاہیے. ڈیفینس کے لیے. دیکھیں پولیس ناکام ہے, کیٹیگوریکلی پولیس ناکام ہے. رینجرز کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کارروائی کرے. پولیس کو اگر آپ دیکھیں تو کس لیے کھڑی ہوتی ہے؟ میں ابھی کازوے سے آ رہا تھا, پولیس والا وہ کھڑا ہوا ہے تو کس لیے کھڑا ہوا ہے؟ آج پورے شہر فیصل ان سب میں پولیس نہیں ہوگی. آپ دیکھیے گا کوئی کرائم دکھا دیں آپ. پولیس کی انوالومنٹ ہمارے رپورٹس کی گئی ہے کہ پولیس کے لوگ ملوث ہیں ڈکیتی میں, پولیس کے لوگ ملوث ہیں اسٹریٹ کرائم میں, پولیس کے لوگ ملوث ہیں ہر ایکشن میں. ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے, پسٹل. میں اور آپ کیا پسٹل لے کے کھلے عام گھوم سکتے ہیں؟ نہیں گھوم سکتے. یہ میں نے IG صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ جو منشیات فروش ہیں ان کے لیے قانون ہے, منشیات جو پی رہا ہے اس کے لیے قانون نہیں ہے. اب وہ کھلے عام منشیات کیسے پی رہا ہے؟ نہ اس کی دکان ہے, نہ اس کا کوئی کاروبار ہے, وہ پل کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. کرمنل ہے, ہی از اے کرمنل. اور وہ کر کے ایکشن لوگوں کو کہیں سے بندوق مل گئی, اس نے لگایا. ضروری تھوڑی سی گولی ہونی ہو, ڈر کے مارے آپ موبائل دے دیں گے. اس کو تو پینی ہے نا, وہ نشہ کرنا ہے. صحیح بات ہے. اب یہ انتظامیہ کا کام ہے. اب ہم حیران ہو جاتے ہیں جب وہ پولیس کمیونٹی کو ایسے آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, ہمارے پاس نفری کام ہے, آپ پولیس کو پیٹرولنگ دے دیں, وہ دے دیں. 7 انڈسٹری زونس ہیں کراچی میں, 24,000 چھوٹی وہ بیچارے دے رہے ہیں, تب بھی اس کے باوجود جو ہے نا گھبراہٹ کا شکار ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے سائڈ میں جو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ سر ہم بینک سے انڈسٹری ہے, پیسے ان آؤٹ ہوتے ہیں, اس کی ریکی کی جاتی ہے. کہ یہاں پہ شہر میں جو چھوٹے پتارے لگائے جاتے ہیں, پان کا کیبن لگتا ہے, چائے کے پتارے کون لگاتا ہے؟ اس کے پیسے کون لیتا ہے؟ میں لیتا ہوں, پولیس والے لیتے ہیں. آپ پورے جوہر میں چلے جائیں, گلشن میں چلے جائیں, جہاں جہاں فٹ پاتھوں پہ پتارے لگے, موبائل آئے گی سب سے وہ 50-100 روپے. یہ تو آپ اوپر کی آمدنی کی بات کریں نا جی, مختص بجٹ ہے, لا اینڈ آرڈر کا بجٹ آتا ہے جی. آپ کے پاس پولیس کو بجٹ ملتا ہے, تمام لوگوں کو, اداروں کو بجٹ ملتا ہے, لیکن پھر وہی والی بات ہے نا کہ سب جاتا کہاں ہے؟ سیکیورٹی کے کسی اور ملک کی پولیس, چائنا, جاپان, ایران, کوئی اور پولیس آئے گی وہ اس کو صحیح کرے گی. کیونکہ یہاں کے پولیس والے کو کرنا ہوتا نا,
کیونکہ اگر آپ کے لوگ ملوث ہیں اسٹریٹ کرائم میں، ڈکیتی میں، آپ نے دیکھی ہوں گی خبریں. اچھا تو پھر کیا ہے پھر جو ہے نا پھر جو باتیں ہوتی ہیں، جب رینجرز کا ہمیں دور یاد ہے، رینجرز کو بلایا گیا تھا اور پھر سیکیورٹی صورتحال کو بہتر، تب معاملات کیا تھے، بہتر ہو گئے تھے بہت حد تک، پھر اس کے بعد ان کو ایگزٹ دیا گیا. تو کیا یہ پھر فورس کو انڈلس کرانے کی اس وقت ضرورت ہے نہیں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اسٹریٹ کرائم تو واقعی سال ہو گئے ہیں. کوئی دیکھیے رینجرز کو اختیارات دینے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے دینے ہوں گے، اور پھر جو مجرم ہے اس کو جب تک سزا نہیں ہوگی، جب تک یہ معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے. مطلب روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے یہاں جب ہم کرائم کی سٹوریز ہمارے کرائم رپورٹرز فائل کرتے ہیں تو ایک ایک مجرم کے ہم جو اس کو نیریٹو دیتے ہیں کہ ایک ایک مجرم پر 70 مقدمات ہوتے ہیں کہ فلاں مجرم فلاں علاقے سے پکڑا گیا، وہ مطلوب تھا، اور 70 مقدمات سے پہلے بھی درج ہیں. تو جب تک پروسیکیوشن ہمارا اسٹرانگ نہیں ہوگا، عدالتیں ان کو سزائیں نہیں دیں گی، تو جب تک یہ مجرم اسی طرح دندناتے پھرتے رہیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اور جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے ہمارا، وہ جب تک نہیں مکمل ہوگا، وہ ایک پیپرز کی حد تک ہی رہ گیا. بالکل مذاق. سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. جب تک وہ نہیں بنے گا اس کو بھی بننا چاہیے، اور جو رینجرز کو اختیارات فل پاور دینے چاہیے، تب کہیں جا کے یہ کراچی کا جو کرائم ریٹ ہے اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے، اور کرنا بھی ہوگا، ورنہ یہ جو ہم جس طرح کی چاکنگ دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم یہ سمجھ تو رہے ہیں کہ شاید بہت زیادہ اہلیان کراچی کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ اور جو کہتے ہیں نا کہ کھلی چھوٹ مل جانے والی بات، وہ بھی ہو سکتی ہے. میں تو اس میں یہ بھی فیکٹر دیکھ رہی ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے معاملات. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس شہر کو امن و امان اس میں قائم رکھے اور بہتری کی طرف لے کے جائے. جاتے جاتے مال کے حال پر بھی نظر ڈالیں گے. بریک پر جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کرنسی ریٹس اس وقت کیا ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جو نظر آ رہا ہے ہمیں آسٹریلین ڈالر، وہ اس کی جو سیلنگ پرائس ہے 182 جو ہے، اور بائنگ ہم دیکھ رہے ہیں 181. اس کے علاوہ یورو 293 پہ پہنچ چکا ہے، سیلنگ اس کی 296. اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں سعودی ریال کی تو 74.5 پہ سیلنگ ہو رہی ہے، اور جو بائنگ ہے وہ 73.3 پر ہے. یو ایس ڈالر کی پرائس 277 پر ہے، اور سیلنگ جو ہے وہ 280.45 آلموسٹ 281 پہ جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ جو سبزیوں کے ریٹس ہیں اس پر بھی آج نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس میں سرکاری ریٹ کے مطابق سبزیاں کیا ہیں. جب آپ کی گلی میں سبزی والا آئے تو اس سے ضرور پوچھیے گا کہ تم سرکاری ریٹس لے کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو. دکھائیں ذرا سبزیوں کے ریٹس بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سبزیوں کے ریٹس آتے ہیں. اچھا پوچھا ضرور کیجیے آپ، یہ آپ کو دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اویئر ہو جائیں اور ضرور پوچھیں. چکن خریدنے جائیں، گوشت خریدنے جائیں یا سبزی خریدنے جائیں تو تمام لوگ بھی طلب کریں کہ بھئی سرکاری جو لسٹیں ہیں وہ دکھائیں، کیونکہ جب آپ پوچھتے ہیں مارکیٹس وغیرہ میں تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، نہ وہ دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈبل ٹرپل کے مارجن پہ جو ہے نا وہ چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو سرکاری ریٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کر فالو بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس ریٹ پر سبزی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، اور کمپلین بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ اور ٹویٹر پہ جا کے کہ اس علاقے میں یہاں پر یہ جو ریٹ فکس ہیں اس کے مطابق نہیں مل رہی ہے. تھینک یو سو مچ خورشید رحمانی صاحب، آپ نے وقت دیا. اشرف خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت دیا. ہم یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. جناب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں کا عالمی دن ہے، اور ہم جب کتابوں کی بات کرتے ہیں تو کتابوں کو کہا جاتا ہے نا کہ بہترین دوست ہوتی ہیں، آپ کا بہترین ہابی ہے آپ کا وقت اچھا گزارنے کے لیے، اور آپ کو زندگی کے اچھائی برائی زندگی کو آپ کی فارمولیٹ کرنے کے لیے کتابوں کا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں جدت آنے کے بعد آج ہم یہ جاننے کی اور پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کتابوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے، یا کتابیں اب دوسری شکل میں، جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے تو اب کتابیں بھی آپ کو PDF فارمیٹ میں موبائل فونز پر مل جاتی ہیں. بہت سارے لوگ کتابیں ابھی بھی ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے شوقین ہیں، جیسے کہ اگر مجھے بھی کہا جائے کہ کچھ پڑھنا ہے تو مجھے موبائل فون میں پڑھنا اس کو انتہائی اب تک بھی مشکل. اخبار پڑھنے کے لیے بھی یاد ہے مجھے کہ کہتے ہیں نا آن لائن میں ڈھونڈتی تھی کہ اخبار پڑھنا ہے تو جی ہاتھ میں ہونا چاہیے اخبار، تو اسی میں اس کا مزہ آتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس میں پڑھنا آسان لگتا ہے کہ ہاں یار موبائل پر ہر چیز اویلیبل ہے، آپ ڈھونڈ لیں پڑھ لیں. تو لیکن یہ جو پڑھنے کا رجحان ہے، جو کتابوں سے دوستی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ آپ کی زندگی میں کتنا اہم رول رکھتی ہیں، اور ان کی اہمیت معدوم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آج بھی یہ ویسے ہی زندہ ہے عام ہے، ان تمام چیزوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. سلیم مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. آپ پروفیسر ہیں، آپ مختلف جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس میں، مختلف یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے جو اداروں میں جو ہے وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ٹیچنگ کے شعبے سے بھی وابستہ رہے ہیں، ڈائریکٹر پروگرامز بھی رہے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. ہمدرد نونہال جو ہم سب کا فیوریٹ بچپن سے رسالہ ہے اس کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی جزاک اللہ، میں بالکل ٹھیک.
سلیم صاحب تو سب سے پہلے یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے بریک میں بات کر رہے تھے کہ ہمدرد نونہال اسمبلی، ہمدرد نونہال، ان سب چیزوں سے اتنا رشتہ استوار رہا ہے کہ جیسے ہی نام آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یار وہ پرانی سب چیزیں ریوائیو ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسٹارٹنگ فرام ہیئر کی کہتے ہیں نا، بچپن سے ہی پڑھنے کی ایک عادت اگر آپ ڈال دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ پھر آگے چلتی رہے گی. نونہال ایک واقعی ایسا رسالہ تھا جس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ایک پورا کمپلیٹ. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے، ہم سب کو اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے کن چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ کتاب سے رشتہ دوبارہ استوار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اس کا جواب ذرا بٹس میں الگ الگ طرح سے ہوگا. دیکھیں، کتابیں تو پہلے سے زیادہ اویلیبل ہیں دنیا میں. کتابیں چھاپنے والے ادارے بہت بن گئے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، اسکولوں میں لی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہمارا وہ جو خاص رومانس تھا نا اپنے بچپن میں یا نوجوانی میں، جس طرح ہم کتابیں لے کر ہر وقت کتاب بغل میں ہے، ساتھ ہے، لیٹے ہوئے تو ساتھ ہے، پڑھا کرتے تھے، تو اس منظر میں کچھ تبدیلی آئی ہے تو ہم ذرا پریشان ہو گئے ہیں کہ شاید کتابیں کم پڑھی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جو مطالعے کا معاملہ ہے یہ کچھ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. جو کوئک ریفرنس کی چیزیں ہم موبائل سے دیکھ لیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. ہم گوگل پہ چلے جاتے ہیں، ہم کسی اور ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، کہیں چیز نکل گئی ہم نے فوراً دیکھی تو میں اس کو کوئک ریفرنس کے لیے بیسٹ کہتا ہوں کہ آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن باقاعدہ مطالعہ جو ہے وہ بچوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ وہ صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، صرف لرننگ کے لیے نہیں ہے، اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں. یہ ہمارے پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں جب بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دراصل وہ کنسنٹریٹ کرنا سیکھتے ہیں اور فوکس کرنا سیکھتے ہیں. اور ایک بار آپ کا فوکس ٹوٹنے کی عادت پڑ گئی تو آپ وہ سارے کام جس میں کنسنٹریشن چاہیے وہ زندگی بھر اچھے نہیں کر سکتے. نہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ آپ کتاب لکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور غور کرنے والے کام کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں تو کتابیں ہیں، کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن یہ جو ظالم میڈیا بیچ میں آ گیا ہے نا، ٹیلی ویژن کی شکل میں اور اینیمیشن کی شکل میں اور اس ہمارے فون کی شکل میں، تو یہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو خیر ان ممالک میں شامل ہیں جہاں بھی خواندگی کی شرح ہی بہت کم ہے. ہمارے تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ہم ڈسکس کریں گے. لیکن باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہے، خواندگی کی شرح زیادہ ہے. وہاں تو بچوں کو منع کیا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ گھر میں 2 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہ دیکھے. اس کے پاس جو فون ہو وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہو، اس کو نہ دیا جائے. کیونکہ ایک بار اس کی توجہ یا فوکس ہٹنے کی عادت اسٹیبلش ہو گئی تو پھر یہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا. اچھا، کس عمر سے وہ کتاب بینی کی عادت جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دینی چاہیے اور کس طرح، تاکہ یہ جن کو میں نے دیکھا جو بچپن سے پڑھتے ہیں نا وہ بڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں. جنہوں نے بچپن میں ہی عادت ہونا تو پھر وہ آپ کتنا ہی کوشش کرا لیں ان کو، آپ نہیں پڑھا سکتے. دیکھیں، ماہرین ایک بات کہتے ہیں اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس کے لیے آپ کا اتنا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کتاب ہاتھ میں لے سکیں اور دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، بلکہ سجیسٹ تو یہ کیا جاتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس نے ہوں ہاں بھی نہیں شروع کی ہے، اس کو گود میں بٹھائے ماں، اس کے سامنے کتاب کھولے اور محض کتاب کی ورق گردانی کرے. اچھا. اور ایسی باتیں کرے، اچھا تو پھر یہ ہوا، او ویری گڈ، اسٹوری ٹیلنگ. تو آپ دیکھیں کہ ابھی وہ اسٹوری ٹیلنگ کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک رویہ ہے اور کتاب سے رشتہ جوڑنے کا معاملہ ہے، یہ اس عمر میں شروع ہو جانا چاہیے. اور آپ تو یہ کہتی ہیں، ہم ایسی کمیونٹیز کو دنیا میں جانتے ہیں کہ جنہیں ابھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے کا وجود آ گیا ہے اور ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، تو وہ خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ایک دوسرے کو سنانا شروع کر دیتے ہیں اور میتھمیٹکس سالو کرتے ہیں تاکہ بچے کے برین میں اخروٹ قرآن کھاتے پاک پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بڑا کام کریں گی. ایسا ہے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کتاب کی اہمیت ہے، جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ وہ کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ چلیں پڑھنے کی تو ہم ایک بات کریں کہ پڑھنے، ریڈنگ ہیبٹ، اب وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو رہی، کتاب، موبائل، کسی بھی تھرو، اور کہیں نہ کہیں ہر شخص اپنی ضرورت کے تحت پڑھ بھی لیتا ہے. بچے یونیورسٹی لیول پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب اپنے ریسرچز اور اس کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہے کیا نہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کتاب ہے، کہتے ہیں نا انسان کی بہترین دوست ہے، آپ کو آپ کی پرسنالٹی کی شیپ کرنے میں آپ کو کتاب ایک اہم، کیوں اور کیسے؟ میں آپ کے سوال کو اگر دہراؤں، آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کتابیں انسان کی پرسنالٹی شیپ کرنے میں کیسے اپنا رول پلے کرتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، پرسنالٹی کو شیپ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا تھنکنگ پروسیس کرتا ہے.
ہے نا جی. آپ کس طرح سوچتے ہیں, آپ دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں, آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں, آپ کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, میرا جینا کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ جب ان چیزوں پر وہ غور کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہی اس کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو جو کتابیں ہیں چونکہ وہ فکر اور فلسفے کو لے کر چلتی ہیں اور زندگی کی بہت اہم باتوں کو لے کر چلتی ہیں, تو وہ آپ کی سوچ پہ نظر انداز ہوتی ہیں, آپ کی سوچ کو ڈیولپ کرتی ہیں, مثبت باتوں کو مستحکم کرتی ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو پازیٹیو بناتی ہیں, آپ کو اچھا سوچنے کی ترغیب دیتی ہیں, آپ کو اچھے ٹریک پہ لگا دیتی ہیں, تو پرسنالٹی تو چینج ہو جائے گی. تو اچھا دیکھیں, ابھی ہم جنرلائز بات کر رہے ہیں کتابوں کی, لیکن ایسا ہے کہ کتابیں جو ہیں میرے خیال میں ان دنوں میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب کتابیں جو ہیں نا وہ کلاسیفائڈ ہو گئی ہیں زیادہ. مثلا آپ کا اگر سبجیکٹ ہسٹری ہے تو آپ ہسٹری کی کتابوں میں زیادہ دلچسپی, میرا سبجیکٹ اگر ماس کمیونیکیشن ہے تو میں میڈیا کی کتابوں میں زیادہ دلچسپی لوں گا. یہی صورت اخبارات تک کی ہو گئی ہے, چینلز تک کی ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ نے اخبار لیا, آپ کی دلچسپی اسپورٹس ہی ہے, اسپورٹس کا پیج نکالا پھینکا, باقی آپ نے اپنا پیج لے لیا اور اس کو پڑھ لیا. تو یہ ہو گیا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ ان چیزوں کو شوق سے پڑھ لیتے ہیں. اچھا, جن لوگوں نے بچپن سے پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی, یا جن لوگوں نے اینیمیشن اور ٹی وی چینلز اور پروگرام زیادہ دیکھے, چونکہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے تو وہ نہیں پڑھتے ہیں, اور یا پھر وہ پڑھتے ہیں تو جلدی اکتا کے چھوڑ دیتے ہیں, اپنی کتاب پوری نہیں کر پاتے. اچھا, اور یہ مسئلہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں میں زیادہ ہے, ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ نہیں ہے. کبھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گی خبروں میں تو خاص طور پہ کہ لوگ ٹی وی پہ یا بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ٹیک لگائے وہ کھڑے ہیں کتاب ہاتھ میں, ہے نا. ایسا لگتا ہے کوئی کتاب جیسے کتاب نہ ہوئی, ان کا ٹکٹ ہو گیا, ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ اس کو لے کر چل رہا ہے. تو کتاب پڑھی جا رہی ہے, کتاب پہلے سے زیادہ پرنٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر پرنٹ ہو رہی ہے تو لی جا رہی ہے نا, پڑھی جا رہی ہے. یہ طے ہے کہ اگر کتاب 1 لاکھ چھپتی ہے تو 1 لاکھ نہیں پڑھی جاتی. وہ کتابیں بعض کہیں پر اویلیبل کر دی جاتی ہیں, جس کو پڑھنی ہے وہ آ کر لے جائے, یا بعض لوگ اپنے شوق سے کہ میرا سبجیکٹ ہے رکھ لو, پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں لے لو. لیکن اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں ہے, 20-30% بکس ہوں گی, لیکن پھر بھی 60-70-80% کتاب پڑھی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لائبریریز کے آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے یا ابھی وقت کی ضرورت کے مطابق ٹھیک ہیں ہمارے شہر میں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو, یا اب موبائل آنے کے بعد ہر چیز آن لائن اویلیبل ہونے کے بعد اتنی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں لائبریری ہر دور میں اہم ہے, لیکن ہر دور میں لائبریری کو اپ ڈیٹ کرنا اور زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ لائبریری آف کانگریس میں ان کی ایک وہ ہے کہ سالانہ ایوریج اتنی کتابیں ان کی جو لوگ لے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک ہے, ایک برسہ برس سے چل رہا ہے کہ ایک سال میں ہماری 1% یا 2% یا 3% جو ہیں کتابیں وہ واپس نہیں آتی ہیں, اور وہ اس لاس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور دوسری کتابیں ارینج کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال کتابیں بہت کم جو ہیں وہ لاس ہوئی, تو ان کو تو مصیبت پڑ گئی اور انہوں نے میٹنگز بلا لی کہ کیا کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا. کتابیں جائیں گی پڑھنے کے لیے تو ہی تو ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے نا واپس نہ آئے. لیکن ساری کتابیں ہم اب جتنی گئی آ گئیں, تو یہ اس پہ انہوں نے غور کیا. اور اسی طریقے سے آپ ان کا اندازہ کریں کہ وہ کیا کیا چیزیں وہاں باہر کی لائبریریاں اپنے ساتھ اپنی لائبریریز میں اویلیبل رکھتے ہیں. کہ میری ایک کتاب آئی اور انہوں نے مجھ سے, کانگریس لائبریری نے, میں کسی طرح ان کو اپروچ بھی کیا تھا, تو انہوں نے مجھ سے 25 کتابیں مانگ لی. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ مجھ سے 2-4 کتابیں لے لیں پہلے, یہ آپ کے کام کی بھی ہیں یا نہیں, آپ 25 کتابیں منگوا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بھیجیں, اور یہ تو ہم نے ٹرائل پہ منگوائی ہیں, اگر ہماری ضرورت کے مطابق ہوں گی تو ہم اور کتابیں منگوائیں گے آپ سے. تو کہنے کا آپ ہماری لائبریری میں چلے جائیں. میں مثال دیتا ہوں, لیاقت لائبریری میرے گھر سے قریب ہے. آپ وہاں جہاں جتنے بچے اسٹوڈنٹس جن کے امتحان سر پہ ہوتے ہیں وہ اپنے بستے لیے ہوئے وہاں آتے ہیں اور بیٹھ کے امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے 80% سے زیادہ بچے کتاب کے لیے نہیں آتے ہیں, بلکہ وہ گھر میں شاید ان کا انوائرمنٹ پراپر نہیں ہوگا پڑھنے کا, یا گروپ اسٹڈی کرنی ہوگی انہوں نے, تو وہ لائبریری کا رخ کرتے ہیں. لائبریری کو جدید زمانے, جدید عہد اور جدید ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنا, ویسی کتابیں رکھنا جو آج کا موضوع ہے, پھر ان کتابوں کا تعارف اپنے ریڈرز کو بھیجنا, ریڈرز کی لسٹیں اپنے پاس رکھنا, ان کو میسیجز بھیجتے رہنا کہ یہ کتابیں آ گئی ہیں,
یہ نہیں ہو رہا. سلیم صاحب ایک اور چیز ہے, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ریڈنگ گروپس اور سیشنز ہیں وہ ان کا انعقاد کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں, تو اس سے بھی ایک جو ہے نا کہتے ہیں نا فضا قائم ہو جاتی ہے, ماحول بن جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت کم ہے, نہیں ہے, شاید فیسٹیولز ہوتے ہیں تو اس میں ہم سیشنز دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. تو اس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کتابوں کے عالمی دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی سوسائٹی اور باہر کی سوسائٹی کو. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں سلیم صاحب کہ میں نے دیکھا ہے کہ ریڈرز کلب بنائے جاتے ہیں, ریڈنگ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ہے جیسے T2F میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جب ہم آرٹس کاؤنسل میں دیکھتے ہیں اردو لٹریچر فیسٹیول ہو یا بک فیئر, تو اس میں سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ کامن نہیں ہے, جگہ جگہ نہیں ہے, گلی محلوں کی لائبریریز میں ایسے چیزوں کا انعقاد نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی پروموشن ہوتی ہے, ملتا ہے موقع, میرا اپنا خیال ہے نئی کتابوں کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے. دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کی پروموشن کا ہے, کیونکہ کتاب جو ہے اس کا فروغ بیسڈ ہے ایجوکیشن کے فروغ سے. صحیح. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہماری لٹریسی ریٹ ہم 60% پہ لے گئے, یہ غلط ہے, نہیں ہے 60%. ٹھیک ہے, میں بعض ایسے اداروں کی سروے دیکھ چکا ہوں جو بہت سائنٹیفک بیسس پر جنہوں نے جائزے لیے ہیں, یہ کم ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ بڑی عجیب ہے. مثلا آپ خط لکھ سکتے ہوں, اخبار کی ہیڈ لائن پڑھ سکتے ہوں, اپنا نام لکھنا جانتے ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اگر اس لیول کے لوگ آپ پیدا کر کے اور دنیا کو دکھا رہے ہیں ہمارے پاس اتنے لٹریٹ لوگ ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ان پڑھ مزدور سے ذرا سی بہتر مزدوری کر لیں گے, لیکن یہ یہاں سے تو کچھ بڑا کنٹریبیوشن نہیں دے سکتے نا. تو یہ بڑے مسائل ہیں. تو آپ اگر اپنی لٹریسی ریٹ کو اوپر لے جائیں اور پھر ایجوکیشن کے ریٹ کو اوپر لے جائیں, ایک بات, اور جو ایجوکیشن لے رہے ہیں چونکہ ہمارے بیشتر درسگاہوں کا معیار اچھا نہیں ہے تعلیم کا, تو وہ ڈگری ہولڈر تو ہیں, وہ ایجوکیشن ہولڈر نہیں ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی کے سوائے چند بڑی اچھی یونیورسٹیز کے, لمس کے, IB کے اور کچھ اداروں کے, ان کو چھوڑ دیں, لیکن ہماری عمومی سرکاری یونیورسٹیوں یا جو چھوٹے لیول کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے 10-20 اسٹوڈنٹ کو بٹھا کر بات کر لیں, ایکسپوز ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں. صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا. تو جب یہ مسئلے ہوں گے تو کتاب کہاں سے پروموٹ ہوگی؟ کتاب کی طلب تو یہاں اندر سے اٹھے اور پھر آپ جا کر کتاب لائیں اور پھر آپ اس کو پڑھیں. تو ہم تو یہ انوائرمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب دن آتے ہیں, جیسے آج کتاب کا دن ہے, ہم اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. ہم اس میں باتیں کر لیتے ہیں. آپ نے مجھے بلا لیا, کسی اور چینل نے بھی کسی کو بلا لیا ہوگا, کسی نے کالم لکھ دیا ہوگا, ہاں جی آج کا دن آیا, ہم نے بھی کر دیا. جو بھی انٹرنیشنل ڈیز آتے ہیں ہم اس پہ گفتگو نہیں. آج بڑے فیصلے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر آج موبائل لائبریری یونٹس جو ہیں, گورنمنٹ اعلان کرے کہ ہم کراچی میں 6, 8, 10 موبائل لائبریری یونٹ جو ہے وہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. مختلف بستیوں میں جائیں گے, بچے اور گھر والے اور لوگ آ کر اور یوتھ آ کر ان سے کتابیں لے گی اور پھر نیکسٹ ٹرپ پہ واپس کرے گی. یہ ایک عملی کام ہوتا نا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, تو عملی کام نہیں ہو رہے ہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کتابوں کے اور لائبریری کے حوالے سے ایسی ریسرچ سامنے نہیں آ رہی ہیں کہ کتابیں کس حوالے سے ناقص ہیں, کتنی اپ ڈیٹ ہیں, کتنی قدیم ہیں, کون سے موضوعات ہیں آج اویلیبل نہیں ہیں, آج کے طالب علم کو کیا چاہیے ہے نا, وہ اویلیبل نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو ایک مت کھلائی جا رہی ہے. ہاں بالکل ایسے. لیکن گھر میں والدین کا ایک رول بھی بہت اہم ہوتا ہے نا, کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر, بچوں کے اندر, کہ آپ اس میں کس طرح سے بچوں میں شوق اور شغف پیدا کر سکتے ہیں, اور اس میں والدین کا رول کیا ہو سکتا ہے. آپ نے بھی بتایا جیسے آپ کے گھر میں بیٹیاں ماشاءاللہ, ابھی آپ ذکر کر بھی رہے تھے کہ پڑھی لکھی ہیں اور کالمز بھی لکھتی ہیں, آپ خود بھی لکھتے ہیں, لکھا رہی ہیں. تو ضرور بتائیں کہ کس طرح سے جنا آپ نے امپلیمنٹ کیا پرسنل لائف میں. اچھا, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, لیکن آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس کا جواب ضروری ہے. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, لیکن 2-3 مسئلے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو ہمارے اکثر پیرنٹس اپنے سروائیول کے لیے جس جدوجہد میں لگے رہتے ہیں, صبح دوپہر شام, تو وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت دیتے بھی ہیں وہ پراپرلی ایجوکیٹ نہیں ہیں کہ بچوں کی زندگی کیسے تبدیل کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, آپ کو اچھی لگے گی. ابھی پچھلے دنوں لیاری میں ایک سکول ہے, کرن سکول, جس کو مس سبینہ کھتری چلاتی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ گرمی کی چھٹیوں میں 3 مہینے ہمیں دیں
تو وہاں میں جاتا تھا, میں بچوں کو تو کہانیاں سناتا تھا اور پھر میں ان کے پیرنٹس سے باتیں کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو میں ان کو بتاتا تھا اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو کیسے رکھیں. ظاہر ہے لیاری میں آپ اندازہ کر سکتی ہیں زیادہ تر مائیں یا پیرنٹس پڑھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن وہ سنجیدہ بہت ہے اپنے بچوں کو آگے لے کے جانے میں. تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ایک ان کو آئیڈیا دیا کہ اپنے گھر کو ہاؤس آف ویلیوز بنائیں. اچھا وہ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں تو میں نے ان کو کوئی پیسوں والا مشورہ نہیں دیا. میں نے کہا ایک کوئلہ لیں اور گھر کے ایک نمایاں حصے میں بڑا بڑا سے لکھیں اچھی قدروں کا گھر یا ہاؤس آف ویلیوز, اور میں نے ان کو 8-10 پوائنٹ بتائیں کہ یہ آپ کو اس پر سختی سے عمل کرنا ہے, چاہے تو لکھ کے لٹکا دیں. گھر میں بچے کے سامنے کوئی چیخم دھاڑ, لڑائی جھگڑا, آپس کے اختلاف, زور سے کوئی بات نہیں کریں گے. بچہ کوئی کام کرے گا اچھا, اس کو شاباش ملے گی. آپ اپنی جو بھی آپ کی معاشی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ اس کو شاباش ضرور دیں گے. اس کو لے جائیں گے, کوئی چھوٹا سا تحفہ دلوا دیں گے, کہیں باہر کھانا کھلا دیں گے, اس کے لیے کوئی گھر آتے ہوئے کوئی چیز جائیں گے, بچے کو شاباش دیں گے. گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ کہنے کا ورڈ, ایسے میں نے 10-20 ٹپس دیے. آپ بلیو کریں ایک دن مجھے اتنی خوشی ہوئی, اور کتابوں کی بھی میں نے اس میں ترغیب دی تھی ان کو, اتنی خوشی ہوئی کہ ایک ماں کا فون آیا میرے پاس. انہوں نے مجھ سے نمبر لیا تھا اور وہ مجھ سے کہتی ہے اپنی مقامی لب و لہجے میں اس نے ہماری بات کی, آج ہمارا آدمی کو غصہ آ رہا تھا, ہم نے اس کو کان میں بولا بچہ گھر میں ہے, آہستہ بات کرو, ہے نا. تو اللہ کا شکر وہ ایک دم آہستہ ہو گیا. یار دیکھیں مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک بات جو میں نے کی تھی میں سمجھتا تھا یہ کہیں ہواؤں میں معلق ہو گئی, لیکن نہیں, اس بات نے اثر کیا. تو خود پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ وہ انہیں ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے دیکھیں نا, آپ نے بچے کو بہت اچھے اسکول میں ڈال دیا, اب بڑے خوش ہیں, واہ واہ جی میرا بچہ تو اتنے ٹاپ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے. اچھا بچہ لیٹ ہو گیا اسکول سے, آپ اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں, آپ نے ایک سگنل توڑا, آپ نے 10 لوگوں کو غلط کراس کیا, ٹھیک ہے نا, آپ پاؤں 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 کرتے ہوئے نکلے, آپ نے پہلی کلاس تو راستہ میں غلط لے لی, کلاس سمجھ ہی نہیں رہے نا, آپ تو سمجھتے ہیں کلاس وہ ہے جو اس بلڈنگ میں نکلی جا رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پیرنٹس کے سمجھنے کی ہے اور ان کے سیکھنے کی ہیں. اب میں آپ سوال دوبارہ کریں گی تازہ کرنے کے لیے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے, جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ گھر میں آپ نے لائبریری بنائی چھوٹی سی, بچیوں کو ترغیب دی, تو لوگ سنتے ہیں تو اس کو جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے تو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بتائیں ضرور. میں ایک بڑا دلچسپ تجربہ, ویسے پہلے تو میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میرا تعلق سندھ کا ایک علاقہ ہے عمر کوٹ. جی جی جی. میں وہاں ایک کنری نام کا ایک قصبہ ہے, وہاں سے میں آیا, اور میرے ہاں کوئی پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا. فائنینشلی ٹھیک تھے لیکن پڑھنے کا رواج نہیں تھا, بلکہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ تم پڑھو گے, نوکریاں کرو گے جا کے لوگوں کی, کیا فائدہ یہ نہ کرو. تو لیکن مجھے شوق تھا, اور یہ شوق مجھے اپنے والد صاحب سے آیا تھا. میرے والد الحمدللہ بہت حکیم و دانا تھے, وہ چاہتے تھے بچے پڑھیں. اچھا میں آ گیا, میں نے جیسے تیسے محنت کی, اللہ کا شکر ہے میں نے پڑھ لیا. لیکن وہ ابا کا شوق میرے اندر ملٹیپلائی ہو کے آیا. میں نے کہا میرے بچے تو دنیا کے بہترین اداروں سے پڑھیں, اور اتنا آسان نہیں تھا, میں ایک یونیورسٹی ٹیچر ہی تو تھا نا, اور کیا تھا. تو میں نے پھر بچپن میں ایک کچھ تجربے کیے جو اچھے رہے, وہ میں اور پیرنٹس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میرا ایک کمرہ لائبریری تھا, تو وہاں ایک ٹیبل کرسی اور ایک چھوٹا سا وہ لو ہائٹ بیڈ تھا, اس پہ میں سو جاتا تھا, وہیں پڑھتا تھا. تو میرا بیٹا جب بڑا, میرا بیٹا ہے, پھر 3 بیٹیاں ہیں, تو جب وہ ہوا 3-4 سال کا, 5 سال کا, تو میں نے دل میں سوچا کہ نہیں یہ کمرہ اب مجھے اس کو دینا چاہیے, یہ یہیں رہے گا, یہیں سوئے گا, تو اس کے شوق کتابوں سے اٹھیں گے. تو میں نے وہ کمرہ اس کو دے دیا. اب میں نے ایک بے چین باپ کی طرح ہر وقت غور کرتا رہتا تھا, ہیں اس میں وہ اثرات نظر آئے, دیکھیں اس نے کیا, اور سالوں گزر گئے, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں نے کہا یہ تجربہ ناکام ہو گیا, بڑا مایوس سا ہوا میں. ایک دن جب وہ ذرا بڑا ہو گیا تھا, اور شاید ہائی اسکول کی کسی کلاس میں ہوگا, ہماری کچھ بحث ہو گئی باپ بیٹا کی. صحیح. جب بحث ہوئی تو وہ اپنے موقف کے حق میں اس کمرے میں گیا, اور 7-8 کتابوں میں کاغذ لگا کر لا کر اس نے میرے سامنے کھول کے رکھ دی. ابا آپ کا موقف یہ ہے, لیکن یہ 8 کتابیں یہ کہہ رہی ہیں. اوہ واو. میں اس دن جتنا خوش ہوا ہوں, اور میں اس دن جتنا ہواؤں میں اڑا ہوں, اس کا مطلب وہ پڑھتا تھا, سب کچھ تھا, وہ مجھے اندازہ نہیں ہو پاتا تھا اس کا. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے بچوں کو گھر میں چونکہ پڑھنے لکھنے کی باتیں بھی ہوتی تھیں, بائی پروفیشن بھی ٹیچر تھا, تو وہ اس انوائرمنٹ نے کام کیا. لیکن صرف انوائرمنٹ کام نہیں کرتا, آپ کی انٹینشن بھی ہو, آپ بچوں میں انوالو بھی ہوں, آپ بچوں کو پڑھنے لکھنے کے کاموں پہ بیک اپ بھی کریں, شاباش بھی دیں, ہے نا, آپ کی بچوں کی ریلیشن شپ اچھی ہے, اور اس سے بھی زیادہ میاں بیوی جو گھر میں ہیں, یا ماں باپ کو میں کہہ لوں بچوں کے,
उनकी रिलेशनशिप अच्छी होना ज़रूरी है। याद रखें, हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि घर में जब माँ और बाप की रिलेशनशिप में मसले आते हैं या वो उनके लहजे ठीक नहीं रहते तो उससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई पर, बेशक वो निसाब की हो और बेशक वो को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो माँ बाप के लिए मेरी एक टिप ये है कि घर में एक रिलेशनशिप कायम रखें, बहुत मोहब्बतों के साथ और बहुत ही अपनाइयत के साथ। आप देखें उसके कितने खुशगवार असरात आपके बच्चों पर आएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी 3 बेटियां हैं, सबने अच्छा पढ़ा। मेरा बेटा येल ग्रेजुएट है जो दुनिया की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है। मेरी बेटी ने सैन फ्रांसिस्को से पढ़ा और मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की पहली बच्ची है जिसने MBA किया है डिज़ाइन स्ट्रेटजी में और इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पर जॉब भी कर रही है, कैलगरी में है वो। फिर उससे छोटी मेरी बेटी वो पोजीशन होल्डर है डिज़ाइन कम्युनिकेशन में इंडस वैली की। फिर उसके बाद अटलांटा गई, वहाँ से पढ़ के आई। अब उसका दाखिला हो गया है एडमिंटन में, वहाँ जा रही है। तो बच्चों ने अच्छा पढ़ा और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमने सिर्फ कोशिश की और दुआएं की, किसी चीज़ हमारे पास कोई नहीं थी और बच्चों ने पढ़ के दिखाया। तो इस माँ बाप की यकीनन बहुत मेहनत होती है इसमें, जो कि हम समझ रहे होते हैं कि कुछ नहीं, हाँ बस ठीक है बच्चे तो पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको कंसंट्रेशन। तो मैं ये बता दूँ, पंच लाइन इसकी ये है कि इस सक्सेस के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं और कोशिश तो हैं, लेकिन किताबें मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझता हूँ कि अगर वो ये दीगर कुतुब ना पढ़ते, अपनी ज़िंदगी में दाखिल ना करते, तो वो जो सोचने वाली डेप्थ है ना वो नहीं आती उनमें। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो वो उनमें आई, तो वो मेरा ख्याल है इन्हीं किताबों से आई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। और यकीनन किताबें, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान की बेहतरीन दोस्त भी हैं, इंसान की बेहतरीन साथी भी हैं, आपकी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने में और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं। बस बात इतनी कि हम उसको समझें और उनको उतनी ही अहमियत दें जितनी हमें देनी चाहिए। वक्त की ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन्स की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत अपनी जगह, लेकिन इन चीज़ों की अहमियत और ज़रूरत आज भी बरकरार है और मैं ये समझती हूँ कि शायद हमेशा ही रहेगी। थैंक यू सो मच सलीम मुग़ल साहब, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम अगले सेगमेंट में, यानी इस सेगमेंट में बात करेंगे कि हमने आपसे कल भी जिक्र किया था कि शहर भर में जो मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम हैं, बीमारियाँ, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं पेशेंट्स के, वो डायरिया की वजह से मुतासर हो रहे हैं। डायरिया होता क्या है कि लूज़ मोशंस होते हैं और बहुत सारे लोग वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बुखार हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे में उनका बचाव कैसे मुमकिन है, उनसे हिफाजत कैसे की जा सकती है, आज हम उस पर बात करेंगे। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, बड़ा मसला चल रहा है भाई, ये जिसको देखें आप बीमार हो रहा है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को जी लूज़ मोशंस की कंप्लेन है। क्या वजह है इसकी और क्या खानों में कुछ मसला आ रहा है, पानी ख़राब है, कचरा, गंदगी की सूरत हाल तो हमारे सामने ही है। देखिए, ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं और ये मौसम की तब्दीली से होते हैं। कुछ ये है कि सफाई का निज़ाम ना होने की वजह से होते हैं। कुछ ग़िज़ाएँ हम ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाहर की होती हैं और उस पर ओपन होती हैं, उस पर हर किस्म के जर्म्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम वो खा रहे होते हैं। पानी हम साफ़ नहीं पी रहे हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ें अटैक करती हैं। और दूसरा, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, जो कि मौसम के हिसाब से भी और आम तौर पे भी बीमारियां हम पे अटैक करती हैं। और देखें, इसको इजी ना लें। अगर आपकी तबीयत में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, आप फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कर लें और अपना चेकअप ज़रूर करवा लिया करें। और जिन लोगों को भी अब बुखार ऐसा हो रहा है कि बुखार के साथ वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है, अब पानी भी पी रहे हैं बाहर आ रहा है, जो भी खा रहे हैं बाहर आ रहा है और तबीयत निढाल हो रही है, तो ऐसी सूरत में आप नमक और चीनी का जो पानी बनाते हैं, जैसे ORS टाइप का बनाते हैं, आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और साथ में एक लकड़ी आती है गुलो की लकड़ी, गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। इसका कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आपकी तबीयत में फिर भी चेंजिंग्स नहीं आ रही हैं, आप बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइए। और दूसरा, साथ में अगर डायरिया हो रहा है, देखें ये इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें यह है कि फिर डिहाइड्रेट की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने जो ORS का पानी है वो जारी रखें और अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक और दूसरा, आज गले आ रहे हैं, खांसी, बलगम, रेशा,
اور گرمی کا جو فلو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک 2 ریمیڈیز آپ کو بنا کر بھی دکھاؤں گا, آپ وہ ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کی بہت رہنمائی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے اس وقت, کیونکہ نا موسم ایسا ہے کہ گرمی کی شدت دوپہر میں بہت زیادہ ہے. جیسا ابھی آپ نے ڈی ہائیڈریشن کا ذکر کیا, بیماریاں تو ساتھ ساتھ اپنی جگہ. نارمل بندہ, جیسے میں کل جا رہی تھی یہاں آفس سے واپسی میں شوٹ کرتے ہوئے, رستہ میرا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تو اتنی زیادہ دھوپ تھی شاہ صاحب کہ جب تک میں گھر پہنچی تو میری انرجی بالکل زیرو تھی, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب گئے کہ تب گئے. تو جو آپ کی انرجی ہے بہت لو ہو رہی ہے, ڈی ہائیڈریٹ آپ فیل کر رہے ہیں دھوپ کی وجہ سے, شدت کے. جو لوگ باہر بیچارے کام کرتے ہوں گے, ہمارے بہت سارے ورکرز آؤٹ ڈور جا رہے ہوتے ہیں, رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور عام سبزی والے, فروٹ والے, اتنے لوگ باہر ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے اس گرمی کی شدت میں بچاؤ کر سکتے ہیں, اور انہیں کس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو اس وقت کوپ اپ کر سکیں وہ؟ لیکن سب سے مین چیز ہے صاف پانی کا استعمال کریں. صاف پانی ہر 1 گھنٹے بعد 1 گلاس پانی ضرور پیا کریں, اور ساتھ میں ایک گلاس پانی میں 4 دانے آلو بخارا ڈالیں, 1 چائے والا چمچ سونف ڈالیں, 1 چمچ جو ہے وہ گڑ ڈال لیں. آپ جو گڑ میٹھی والی ہوتی ہے وہ ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں, پھر اسے چمچ کے ساتھ شیک کریں اور چھان کے وہ پانی پی لیں. آپ دیکھیں ایک تو پسینے کی شدت اس میں کمی آ جائے گی, جو آپ کو گرمی زیادہ فیل ہو رہی پڑی ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا, اور ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں اور منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ 1 گلاس روزانہ بنا کر پیا کریں, یہ گرمی کی شدت کو بھی کم کرے گی, ساتھ میں اگر آپ کا SGBT اور ALT بڑھ رہا ہو یہ اسے بھی کنٹرول کرے گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جگر کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. اور بھوک جو جیسے اس موسم میں نا کھانے کو دل کرتا ہے لیکن کھایا نہیں جاتا, تو اس سے آپ کھانے پینے بھی بہتر ہو جائیں گے. کچھ سمجھ کن غذاؤں کا استعمال کریں کہ جو ایسی بیماریوں میں جیسے ڈائریا ہو رہا ہے, وامٹنگ ہو رہی ہے, اس میں جیسے کہتے ہیں لائٹ فوڈ یوز کریں, آپ کس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ نرم غذاؤں کا استعمال کیجیے, اور کوشش کیجیے سبزیوں کا استعمال کیجیے. ٹنڈا, ترئی, لوکی, شلجم, بھنڈی, اروی, ایسی چیزیں زیادہ کھایا کریں, بجائے آپ مرغن چیزوں کے, گرم چیزوں کے کھانے سے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں, تاکہ آپ کو جو ہیٹ محسوس ہو رہی پڑی ہے یہ اس میں بھی کمی آ جائے. بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ رہنے لگ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں آپ اسپغول چھلکا, وائٹ والا اسپغول چھلکا 1 بڑا چمچ بھر کے 1 گلاس پانی میں ملا کے 10 منٹ کے لیے رکھ لیں, پھر اسے چمچ کے ساتھ شیک کر کے پی لیں. آپ یہ صبح نہار منہ بھی کر سکتے ہیں اور رات کو سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا پورا دن آپ کا ٹھنڈا ٹھنڈا گزرے گا, تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ جب ظاہری بات ہے تیزابیت دور ہو جائے گی, ایسیڈیٹی دور ہو جائے گی, تو بھی اس میں بعض لوگوں کو یہ تیزابیت فیل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی مجھے گرمی فیل ہو رہی ہے, وہ تیزابیت ہوتی ہے, تو وہ اسپغول سے دور ہو جاتی ہے. کیونکہ فل فرام فائبر ہوتا ہے, یہ قبض ہونے بھی نہیں دیتا اور پائلز بھی ہونے نہیں دیتا, تو اس کے یہ بھی بینیفٹس ہوتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگوں کا کیا ہے کہ جیسے رات میں کھانا کھا رہے ہیں, صبح اٹھ رہے ہیں, تو کمپلین یہی ہے کہ جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ سینے میں جلن ہو رہی ہے اور اچھا نہیں لگ رہا ہے, جیسے ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, بہت ہیوی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو کن چیزوں کو جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ناشتے میں اور اسکپ کرنا چاہیے ڈنر میں؟ دیکھیں, آپ تیز مسالہ جات کا استعمال کم کریں, مرغن چیزوں کا استعمال کم کریں, پراٹھا وغیرہ یہ ذرا کم کھائیں. کوشش کریں آپ نارمل بریڈ لیں, اگر کپ آف ٹی لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں آپ. ادروائز یہ ہے کہ آپ 1 گلاس دودھ لیا کریں, ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے بریڈ لیا, تھوڑا سا کچھ اور لے لیا, لیکن گرم چیزیں نہ لیں, یہ کوشش کیجیے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جب ناشتہ کر لیں اس کے 1 گھنٹے بعد سے آپ 1 گلاس پانی پینا شروع کریں ہر 1 گھنٹے بعد, تو یہ چیز دور ہو جائے گی. بعض لوگوں کو معدے میں جلن, تیزابیت, درد رہنے لگ جاتا ہے, پیٹ افارا کر رہا ہوتا ہے, گیسز بہت بن رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ان کو انزائٹی فیل ہوتی ہے, دماغ چلنے لگ جاتا ہے, باتیں زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں, ایک بات کی 4 باتیں نکالنے شروع ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے, دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. 4 چیزوں کا ایک صفوف بنا کے گھر میں رکھ لیں. آپ نے لینا ہے سوکھے لیمو 50 گرام, اناردانہ 50 گرام, سونف 50 گرام, پودینہ دیسی سوکھا ہوا 50 گرام. ان تمام کو صاف کر کے مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ پانی کے ساتھ لیں. آپ دیکھیں یہ پورا دن آپ کو تیزابیت, گیس, معدے کی جلن یہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا, اور کھانے پینے میں بھی بہتری آ جائے گی. صحیح. ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور نجیب اللہ ہری پور سے. کیسے ہیں منظور صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. منظور صاحب آپ بتائیے آپ کیسے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں کہتا ہوں آج میری تو خوش قسمتی ہے کہ نذیر صاحب آئے ہیں, اور میرا بڑا دل کرتا ہے ان سے بات کرنے کا, کیونکہ اگر میں بات نہ بھی کروں رمشا جی, نہ بھی کروں, تو یقین مانے ہم تک وہ ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں جن کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی سردی آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے, گرمی آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے.
तो मेरा तो आपको पता है और नजीर साहब का आता है, मैं तो बड़ा खुले दिल सबसे वाला पहले आदमी ये हूँ। बताएं मंजूर साहब, सवाल तो आप करेंगे, आप अब बातें भी करेंगे, लेकिन ये बताएं हरीपुर का मौसम कैसा है? गर्मी बहुत ज्यादा होती है हरीपुर में तो? तो गर्मी नजीर साहब हमारे गाँव से रिलेटेड है, इनको सब पता है, लेकिन बड़ा ही फ्रेजर मौसम है इस वक्त, इतना प्यारा मौसम है। मैं आपकी टीम को दावत देता हूँ कि आए हरीपुर में एंजॉय करें, इतना प्यारा मौसम है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी, हम आपको अभी कराची दावत नहीं देंगे क्योंकि कराची में तो बहुत गर्मी है। आप कहेंगे कि क्या हरीपुर कराची वाले जो है ना मैं परेशान कहता हो। हूँ जी रिमशा मैन, ऐसा मौसम मैं कहता हूँ लाजवाब। ठंड भी है, गर्मी भी है, बड़ा बेहतरीन, और लुकाठे पक्के बेहतरीन फ्रूट जो है ना वो इस वक्त आया हुआ है मार्केट में। अच्छा, जरा इसको क्योंकि भी हमारे बात पास करिएगा। बागात है ना लुकाट के। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 है। मंजूर साहब कुछ पूछना चाहते हैं शाह साहब से? जी, आप बिल्कुल, सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है, यहाँ पे नदियाँ और आबशारें और वाह। मुख्तलिफ, और वहाँ पे हमारा जो है ना वाइट पुदीना होता है, जो वाइट कलर का, वो मेरे बड़े बुजुर्ग भी लेके आते थे, खुशक कर लेते थे। ये जलन के लिए, फकी के लिए हम इस्तेमाल करते थे, कुछ भी खा लिया। लेकिन अब अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि पुदीने के साथ हम किस किस चीज़ को ऐड करके एक बेहतरीन फकी बनाएं, सही। ताकि जो आगे डायरिया आना है, उल्टी आनी है, मतलब गर्मियों में कुछ जो है ना मसले मसाइल होते हैं। नजीर साहब हमें कुछ ऐसा बताएं जो हम घर में बना के रख लें। ठीक है, आपको जवाब देंगे शाह साहब, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद।